कभी कभी वालिदैन के सख्त फैसले ही बच्चों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ बन जाते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरी शादी से ठीक एक हफ्ता पहले मेरी सगी वालिदा शमीम बेगम ने मेरे ड्रेसिंग टेबल पर कागजात का एक बंडल फेंका और ठंडी आवाज़ में कहा कि इस पर दस्तखत करो या 8 करोड़ का अपार्टमेंट मेरे नाम कर दो, या तो दस्तखत करो या फिर ये शादी तोड़ दो। 1 महीने बाद जब मैंने अपने ससुराल वालों का असली चेहरा देखा तो मैं अपनी वालिदा के पैरों में गिरकर उनका शुक्र अदा किया, क्योंकि उनकी दूरअंदेशी किसी भी तेज तलवार से ज़्यादा तेज थी। और मेरी कहानी कुछ यूं शुरू होती है। शादी की तारीख से ठीक 7 दिन पहले जब मैं अपनी दुल्हन की पोशाक पहनकर खुद को आईने में देख रही थी, मेरी वालिदा शमीम बेगम ने मेरे ड्रेसिंग टेबल पर जोर से कागजात का एक बंडल फेंका। शीशे की मेज़ पर कागजात के टकराने की खुश्क आवाज़ से मैं चौंकी और मेरे हाथ से लिपस्टिक छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उन्होंने सीने पर हाथ रखकर बड़े आईने से देखते हुए सीधी मेरी आंखों में देखा और कहा कि इस पर दस्तखत करो और ये पूरा फ्लैट मेरे नाम कर दो। कमरे का माहौल अचानक किसी जमी हुई झील की तरह ठंडा और भारी हो गया। मैं हैरानी से अपनी वालिदा की तरफ मुड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने को जोर से खींच लिया हो। यह तकरीबन 2000 फुट का एक शानदार अपार्टमेंट था, जो कराची के सबसे पोश इलाके में था। 3 साल पहले वालिदा ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। इसकी कीमत आज 8 करोड़ से कम नहीं थी। यह जायदाद मेरे नाम थी, आयशा के नाम। और अब जब शादी के कार्ड हर जगह छप चुके थे, 5 स्टार होटल बुक हो चुका था, वालिदा मुझसे ये बेरहम काम करने को कह रही थी। मैंने कहा, अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी और आंखों के कोनों में आंसू भर आए थे। आप अचानक मुझसे घर अपने नाम करने को क्यों कह रही हैं? क्या आपको उस्मान पर इतना भी भरोसा नहीं है? मेरी वालिदा शमीम बेगम एक ऐसी ताकतवर खातून थी जिन्होंने मेरे वालिद के जल्द गुजर जाने के बाद अकेले अपने दम पर एक बड़ा कारोबार खड़ा किया था। उन्होंने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ होंठ पीछे, ये उस औरत की मुस्कुराहट थी जिसने जिंदगी का हर कड़वा मीठा जायका चखा था। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे उस पर और उसके पूरे खानदान पर ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं है। मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में पाला है, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे लिए घर और गाड़ी खरीदी, इसलिए नहीं कि मैं अपनी मेहनत की कमाई इस खून पीने वाले लोगों के झुंड पर लुटा दूं। शादी एक महफूज बंदरगाह है, कोई खेल तमाशा नहीं। तुम अपनी जवानी दांव पर लगा सकती हो, लेकिन इस घर की खून पसीने की कमाई को दांव पर लगाने के तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैंने कहा, लेकिन उस्मान ऐसा नहीं है, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। आप हमेशा पैसों को ही हर चीज़ का पैमाना क्यों मानती हैं? उस्मान गरीब है लेकिन ख्वाहिशमंद है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने आज तक मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। वालिदा ने कहा, अभी तक नहीं मांगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नज़र नहीं है। अम्मी की सर्द आवाज़ मेरे आंसुओं से ज़रा भी नहीं पिघली। जब कोई लड़का ऐसी लड़की के पास आता है जिसके पास पहले से ही 8 करोड़ की जायदाद हो, तो उसका रवैया अलग होना ही है। तो मुझे मफाद परस्त कहो या बेरहम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज यहाँ तो तुम इन कागजात पर दस्तखत करो और ये जायदाद मेरी हो जाएगी, और तुम खाली हाथ अपने शोहर के घर जाओगी, या फिर सब कुछ ख़त्म करो, कार्ड फाड़ दो, शादी तोड़ दो, फैसला तुम्हारा है। मैंने जायदाद के उन कागजात को देखा जो पहले से तैयार थे। हर एहसास मेरे मजाक का बायस बन रहा था। मेरे अंदर जुर्म का एहसास दौड़ गया। मैं जल्द ही उस्मान की बीवी बनने वाली थी, उसकी वालिदा को अम्मी कहने वाली थी, और शादी से ठीक पहले मैं चुपके से इस जायदाद को छीन रही थी जो उस्मान के ख्याल के मुताबिक मियाँ बीवी की मुश्तरका जायदाद होनी चाहिए थी। मुझे लगा जैसे मैं एक धोखेबाज हूँ, जो उस आदमी से एक भयानक राज छुपा रही हूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन अपनी वालिदा की मजबूत आंखों को देखकर मैं समझ गई कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे कांपते हाथों ने कलम उठाया और आंसू टिप टिप कागज़ पर गिरने लगे। जिस लम्हे मैंने आयशा का नाम दस्तखत किया, मैंने अपनी वालिदा को एक हल्की राहत की सांस लेते सुना। उन्होंने कागजात उठाए, ध्यान से अपने हैंड बैग में रखे और मेरे कंधे पर आहिस्ता से थपथपाया। उनकी आवाज़ में अब पहली जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन इंतबाह अब भी वासे था। उन्होंने कहा, मेरी बात याद रखना, इस बारे में उस्मान या ससुराल के किसी भी फर्द को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उन्हें यही लगने देना कि ये घर अब भी तुम्हारा है। फिर वक़्त बताएगा कि मैं सही थी या तुम। 1 हफ्ते बाद एक शानदार 5 स्टार होटल में हमारी शादी हुई। क्रिस्टल के झूमरों की चमक, हर तरफ ताज़ा फूलों की खुशबू। स्टेज पर उस्मान एक शानदार शेरवानी में मेरा हाथ मज़बूती से पकड़े हुए था। उसकी आंखें जज़्बात से भरी थीं। उसने अपनी गहरी गर्म आवाज़ में एक तकरीर पढ़ी जिसने पूरी हाल को खामोश कर दिया।
اس نے کہا، دوستو، میں ایک چھوٹے سے شہر کا لڑکا ہوں جس کے پاس خالی ہاتھ اور ایک سچے دل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عائشہ، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری غربت کو نظر انداز کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی سب سے خوش عورت بنا کر رکھوں گا۔ نیچے دوست اور رشتہ دار زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے اس آدمی کی گالوں پر لڑکھڑاتے آنسو دیکھے۔ میرا دل پشیمانی سے بھر گیا۔ میں نے مہمانوں کی طرف دیکھا۔ میری والدہ وہاں خاموش بیٹھی ریڈ وائن کا ایک گھونٹ لے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس وقت مجھے سچ میں اپنی والدہ پر غصہ آیا۔ مجھے لگا کہ وہ بہت زیادہ شکی ہیں۔ انہوں نے کاروبار کی دنیا کی اپنی چالاک نظروں سے ایک مقدس محبت کو ملا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن شک کی پہلی ہلکی سی چنگاری اس خوشی کے دن میرے ذہن میں اٹھی جب میں نے کراچی کے شاندار اپارٹمنٹ میں قدم رکھا تو میری ساس محترمہ رضیہ بیگم گھر کے اندر آئیں۔ دلہن کے بھاری جوڑے میں تھکی ہاری اپنی بہو کی پرواہ کرنے کی بجائے وہ پورے گھر میں گھومنے لگیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہر کونے کو غور سے تول رہی تھیں۔ انہوں نے اصلی چمڑے کے صوفے کو چھوا، دل ہی دل میں کچھ حساب لگایا، پھر میرے ڈریسنگ روم میں جھانکا اور کہا، واہ، گھر تو بہت بڑا ہے، 2 منزلہ ہے کیا؟ عثمان تو بڑا خوش قسمت نکلا، بیٹا چوہا گھی کے برتن میں گر گیا۔ انہوں نے اپنی ران پر زور سے تھپکی مارتے ہوئے لونگ روم کی بیچ میں اونچی آواز میں کہا۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس رات ہماری شب زواف پر دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد عثمان نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس رومانوی ماحول کے بیچ اس نے اچانک میرے کان میں سرگوشی کی، عائشہ، میں نے تمہارے اسٹڈی روم میں ایک بڑی الماری دیکھی ہے۔ تمہاری سوسائٹی میں تو اتنی اچھی سیکیورٹی ہے، پھر الماری رکھ کر کمرہ کیوں بھر رکھا ہے؟ کیا کوئی بہت ضروری کاغذات ہیں؟ میرا جسم اکڑ گیا۔ مجھے والدہ کی یاد آئی۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ تو بس کمپنی کے کچھ پرانے کاغذات ہیں۔ جب میں اکیلی رہتی تھی تب سے عادت ہے۔ عثمان نے ہنس کر کچھ نہیں پوچھا، بس مجھے اور مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، خود کو یقین دلایا کہ شادی کے دباؤ کی وجہ سے زیادہ سوچ رہی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں غلط تھی۔ میرا گلابی شادی کا خواب اگلی صبح ہی چکنا چور ہو گیا۔ میں گہری نیند میں تھی کہ باہر سے آنے والی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ عثمان میرے پہلو میں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس نے پیشانی پر بھر ڈال کر آہستہ سے بستر سے قدم نیچے رکھے۔ آواز میرے گراؤنڈ فلور والے اسٹڈی روم سے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا، کیا کوئی چور ہے؟ میں نے اپنی سانس روک لی، کونے میں رکھا گولف اسٹک اٹھایا اور چپکے سے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اسٹڈی روم کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا اور اندر سے پیلی روشنی کی ایک لکیر آ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازے کو زور سے دھکا دے کر اندر گھسی، اور پھر میں نے سامنے جو منظر دیکھا اس نے مجھے پتھر بنا دیا۔ میرے ہاتھ سے گولف اسٹک تقریباً چھوٹ گئی تھی۔ میرے اسٹڈی روم کی الماریوں میں جو جھکا ہوا شخص کھلواڑ کر رہا تھا وہ کوئی چور نہیں بلکہ میری ساس محترمہ رضیہ بیگم تھی۔ انہوں نے ایک بڑخیلا ریشمی نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں زعفران کا ایک ڈبہ تھا جو میرے ایک غیر ملکی کلائنٹ نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ انہوں نے ڈبے کو غور سے دیکھا۔ مجھے حیران پریشان دیکھ کر ان میں پکڑے جانے کی کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی بھرائی ہوئی آواز اور طنزیہ لہجے میں کہا، ارے بہو، یہ کیا بات ہوئی؟ صبح کے 5:30 بج کے اور تم ابھی تک سو رہی ہو؟ گاؤں میں تو اس وقت میں پورا آنگن صاف کر کے جانوروں کے لیے چارہ بھی بنا چکی ہوتی۔ میں نے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازے کے تالے کی طرف دیکھا اور کہا، امی جان، رات تو میں نے دروازہ اندر سے بند کیا تھا، آپ اندر کیسے آئیں؟ محترمہ رضیہ بیگم نے لاپرواہی سے زعفران کا ڈبہ میز پر رکھا اور اپنی جیب سے ایک چابی نکال کر میرے سامنے ہلائی اور کہا، یہ عثمان نے مجھے پچھلے ہفتے دی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اسے رکھ لوں تاکہ آج صبح آ کر تم دونوں کے لیے گرم گرم ناشتہ بنا سکوں۔ میں نے دیکھا تم لوگ سو رہے تھے تو میں نے جگایا نہیں، سوچا گھر کی تھوڑی صفائی کر دوں۔ صفائی؟ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو میرا اسٹڈی روم جو عموماً میرے سادہ سٹائل کے مطابق منظم رہتا تھا اب کسی جنگ کے میدان جیسا لگ رہا تھا۔ میرے ڈیزائنز سوٹ بیگ کونے میں پھینکے گئے تھے، اور اس سے بھی خوفناک بات یہ تھی کہ کونے میں رکھے ایک بیگ میں میری مہنگی خوشبوؤں کی بوتلیں اور کچھ میری پسندیدہ انٹیریئر ڈیزائن کی رسالے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، امی جان، کیا آپ نے میرا سامان پھینک دیا؟ میری آواز غصے سے کانپنے لگی۔
ان خوشبو والی بوتلوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے ناک کا کینسر ہوتا ہے؟ اور یہ غیر ملکی کتابوں سے الماری بھری پڑی تھی۔ میں نے جگہ خالی کرنے کے لیے تھوڑا سا سامان ہٹا دیا ہے۔ یہ کمرہ جنوبی سمت میں ہے، عثمان کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ یہاں اپنا آفس بنائے گا تو اس کی ترقی ہوگی۔ عورتیں تو بس آفس میں کام کرتی ہیں، گھر پر کام کا بوجھ لے کر کیوں اپنی عمر کاٹیں؟ میرے سینے پر جیسے کسی نے ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میری نجی جگہ کا اس طرح سے خلاف ورزی، میرے ہی گھر میں میرے فیصلوں کو چھیننے کی اس کوشش نے میرا دم گھونٹ دیا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ عثمان جمائی لیتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آیا اور بولا، کیا بات ہے؟ صبح صبح امی بیٹی میں اتنی زور سے کیا بحث ہو رہی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ پیار جتانے کا ڈرامہ کرتے ہوئے میں نے کہا، آپ امی جان سے ہی پوچھیں۔ انہوں نے صبح 5 بجے ڈپلیکیٹ چابی سے گھر میں گھس کر میرے اسٹڈی روم سے میرا سامان پھینک دیا۔ میں نے عثمان کی طرف دیکھا، اس امید میں کہ وہ میرا پکھ لے گا اور کچھ انصاف کی بات کرے گا۔ عثمان ایک لمحے کے لیے جھجکا، اس کی نظریں تیزی سے اپنی والدہ اور پھر میری طرف گئیں، اور اس کا لہجہ فوراً میٹھا اور پھسلانے والا ہو گیا۔ اس نے کہا، عائشہ، تم اتنی سی بات پر کیوں تناؤ لے رہی ہو؟ امی گاؤں سے ہم دونوں کے لیے پیار سے ناشتہ بنانے آئی ہے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے مہنگی چیزوں کو نہیں سمجھتے، انہیں لگا فضول سامان ہے تو ہٹا دیا۔ تم بہو ہو کر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دو گی؟ چلو میں تمہیں بعد میں دوسری خوشبوؤں کی بوتلیں خرید دوں گا۔ میں نے کہا، یہ خریدنے کی بات نہیں ہے، یہ ذاتی عزت اور رازداری کی بات ہے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے لیے کھانا بنانا چاہتی تھیں امی جان، لیکن اگلی بار جب آپ آئیں تو پلیز دروازہ کھٹکھٹائیں اور میرے سامان کو بغیر چھوئے پوچھے ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ سنتے ہی محترمہ رضیہ بیگم کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے گیلے کپڑے کو شیشے کی میز پر پھینکا، صوفے پر دھم سے بیٹھ گئی اور اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر بولی، ہائے اللہ، میرے بیٹے نے بیوی لائی ہے، یہاں سر پر ایک اور ماں بٹھا لائی ہے۔ میں ساس ہو کر صفائی کر رہی ہوں اور یہ مجھے منہ پر بے عزت کر رہی ہے کہ میں ایک بد تہذیب عورت ہوں۔ اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے؟ عثمان نے اپنی والدہ کو ڈرامہ کرتے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہو کر منہ چڑھائی اور ڈانٹنے والے لہجے میں کہا، عائشہ، تم امی سے کیسے بات کر رہی ہو؟ ان سے معافی مانگو۔ میں نے اپنے ہونٹ اتنی زور سے بھینچے کہ خون نکلنے لگا۔ میں نے ذلت کا گھونٹ پیا اور سیدھا اوپر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ شادی کے پہلے کچھ دنوں میں ہی عثمان کے مثالی شوہر کا نقاب چاک ہو چکا تھا۔ اس کا اپنی والدہ کا اندھا ساتھ، اس کا مجھے ذہنی طور پر تروڑ مروڑ کر ایک چھوٹی سوچ والی بد تہذیب بہو ثابت کرنے کا طریقہ، یہ سب دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ دوپہر کے کھانے پر میز پر ماحول بہت بھاری تھا، میں خشک روٹیاں نگل رہی تھی۔ محترمہ رضیہ بیگم نے سب سے اچھا گوشت کا ٹکڑا عثمان کی پلیٹ میں ڈالا اور پھر گلا صاف کرتے ہوئے بولی، میں نے سوچا یہ گھر بہت بڑا اور خوبصورت ہے، لیکن کاغذات پر صرف عائشہ کا نام ہونا ٹھیک نہیں لگتا۔ مرد گھر بناتا ہے اور عورت گھر بساتی ہے۔ جس گھر پر بیوی کا نام ہو، باہر والے دیکھ کر ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ عثمان تو گھر داماد بن کر رہ رہا ہے۔ آج شام یا کل جب بھی تم دونوں کو وقت ملے تو پراپرٹی کے کاغذات لے کر دفتر جانا اور عثمان کا نام بھی شامل کروا لینا، تاکہ میاں بیوی میں برابری اور احترام برقرار رہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا چمچ ہوا میں ہی روک لیا۔ میں نے عثمان کی طرف دیکھا، وہ اب بھی سر جھکائے کھانے میں لگا تھا، جیسے اسے کوئی مطلب ہی نہ ہو، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی جو اس بات کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایک معمولی سیلز ایگزیکٹو یہ کیسے نہیں جان سکتا کہ پراپرٹی کے کاغذات میں نام شامل کرنے کا عمل رجسٹر آفس اور لینڈ ریویو ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، نہ کہ کسی چھوٹے موٹے دفتر میں۔ وہ سب جانتا تھا، لیکن اپنی والدہ کے منہ سے یہ بات کہلوا کر مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا، امی جان، پراپرٹی کے کاغذات کا کام بہت پیچیدہ ہوتا ہے اور اس میں ٹیکس اور فیس بھی بہت لگتی ہے۔ ہماری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، بہت سارے کام ہیں، یہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے بڑی چالاکی سے بات ٹال دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محترمہ رضیہ بیگم نے زور سے کٹوری میز پر پٹکی اور کہتی، کیا پیچیدہ ہے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، بس اصل رجسٹری اور نکاح نامہ لے کر جانا ہوتا ہے، فٹافٹ کام ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، تم ابھی جوان ہو، بولنے کی عادت ہوگی، اتنے ضروری کاغذات گھر پر رکھنا ٹھیک نہیں، کہیں چوری ہو گیا یا آگ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ رجسٹری مجھے دے دو، میں اسے گاؤں میں اپنی لوہے کی الماری میں رکھ دوں گی، بالکل محفوظ رہے گی، جب ضرورت ہوگی میں لے آؤں گی۔ اصل مقصد اب سامنے آ چکا تھا۔ میری ساس کا ہر لفظ کسی ہتھوڑے کی طرح
میرے اس غلابی خواب کو توڑ رہا تھا جو میں نے اس خاندان کے بارے میں بنا تھا۔ وہ میری جائیداد کے لیے اتنے لاکی تھے کہ اب وہ چھپانے کی زحمت بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ میری اپنی والدہ کا انتباہ میرے کانوں میں گونج اٹھا۔ انہیں یہی سوچنے دوں کہ گھر اب بھی تمہارے نام ہے۔ میں نے چمچ نیچے رکھا، نیپکن سے منہ پونچھا اور سیدھی محترمہ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک بہت پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معاف کیجیے امی جان، لیکن اس گھر کی رجسٹری یہاں نہیں ہے۔ سال کے شروع میں میری کمپنی کو ایک بڑے انٹیریئر پروجیکٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے رجسٹری بینک میں گروی رکھ کر قرض لے لیا تھا۔ اب یہ رجسٹری بینک کی الماری میں ہے، اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ عثمان کے ہاتھ سے چمچ کھٹاک سے تھالی میں گر گیا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں گرم جوشی سے بدل کر ٹھنڈا اور بے رحم ہو گیا۔ جن آنکھوں نے کل تک مجھے پیار سے دیکھا تھا، آج وہ صدمے اور غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری ہو گئی کہ میں ایئر کنڈیشنر کی آواز بھی سن سکتی تھی، لیکن اس ٹھنڈی ہوا سے زیادہ ٹھنڈک تو مجھے ان آنکھوں میں محسوس ہو رہی تھی جو مجھ پر گڑی تھیں۔ عثمان نے کہا، تم نے کیا کہا؟ اس کی آواز میں اب وہ میٹھی سرگوشی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری دانتوں کے بیچ سے نکلتی کھڑکھڑاہٹ تھی۔ تم نے رجسٹری بینک میں کب گروی رکھی؟ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے تم نے مجھ سے ایک بار بھی بات کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا، اس وقت ہماری شادی نہیں ہوئی تھی عثمان، اور لاپرواہی سے ایک سبزی کا ٹکڑا اٹھایا۔ کمپنی کو خام مال کے لیے فوری پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں ڈائریکٹر ہوں، تو اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے میں نے اپنی جائیداد گروی رکھ دی۔ یہ سب کاروبار کی بات ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بتا کر پریشان کیوں کروں۔ عثمان نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، جس سے کچھ کٹوریاں اچھل گئیں۔ پاس بیٹھی محترمہ رضیہ بیگم بھی چونک گئی۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے عائشہ؟ میں تمہارا ہونے والا شوہر تھا۔ تم نے اتنی بڑی جائیداد بینک میں گروی رکھ دی اور مجھے بتانے کی زحمت تک نہیں اٹھائی۔ کیا تم میرا احترام کرتی ہو، یا تم سمجھتی ہو کہ میں اتنا نااہل ہوں کہ تمہارے پیسوں کے معاملے میں دخل دینے کے لائق نہیں ہوں؟ ہے نا؟ وہی پرانا ذہنی استحصال کا کھیل پھر سے شروع ہو گیا۔ اس نے بڑی چالاکی سے اپنی بیوی کی جائیداد کے بارے میں جاننے کے لیے اپنی جستجو کو بھروسوں کے ٹوٹنے کے درد میں بدل دیا تھا۔ اگر میں ایک ہفتے پہلے والی عائشہ ہوتی تو میں ضرور گھبرا کر معافی مانگتی اور اپنے پیار کو ثابت کرنے کے لیے وضاحت دیتی، لیکن آج عثمان کے ماتھے پر پریشانی کی لکیروں کو دیکھ کر مجھے ایسی سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پیٹھ سیدھی کی اور چمچ نیچے رکھا۔ میں نے کہا، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ پیسے میں نے کمائے، گھر میں نے خریدا، اور میں نے اسے اپنے کام کے لیے استعمال کیا۔ کیا شادی سے پہلے مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی؟ ویسے پچھلے مہینے جو آپ نے 5 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ کا قرض مجھ سے چھپایا تھا، جس کے بارے میں مجھے تب پتہ چلا جب بینک سے فون آیا، کیا وہ میرا بہت احترام تھا؟ عثمان کی زبان بند ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ محترمہ رضیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو ہارتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف سے بولنے لگی۔ انہوں نے میری طرف انگلی اٹھا کر چلائیں، ارے لڑکی، تم بات پلٹنا بند کر۔ تو نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا ہے، اس سے شادی کی تاکہ وہ تیرے ساتھ مل کر بینک کا قرض چکائے، ہے نا؟ دھوکے باز کہیں کی۔ اللہ، لڑکی والے تو بڑے امیر بنتے تھے، لیکن یہاں تو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور میرے بیٹے کو جال میں پھنسا لیا۔ عثمان زور سے چلایا، بس کیجیے امی جان، اور میری طرف سے ایک غسیلا نظر سے دیکھ کر لانگ روم کی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ سلگائی۔ اس کے بعد ہمارے بیچ ایک سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اگلے 3 دنوں تک عثمان نے مجھے ایسے نظر انداز کیا جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ وہ صبح جلدی کام پر جاتا اور دیر رات تک لوٹتا۔ رات کو وہ بیڈ روم میں آنے کی بجائے لانگ روم میں صوفے پر تکیہ لے کر سو جاتا، یہ بہانہ بنا کر کہ یہاں ٹھنڈ ہے، اندر تمہیں دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ محترمہ رضیہ بیگم کو تو اور موقع مل گیا۔ وہ دن بھر مجھے تانے مارتی رہتی کہ میں ایسی عورت ہوں جسے پیسے کی قدر نہیں، جو گھر کی بربادی کا سبب ہے۔ میں سب کچھ سہتی رہی، دن میں کام کرتی اور رات کو خود کو کمرے میں بند کر کے اپنے ڈیزائنوں میں کھو جاتی تاکہ اس ذلت کو بھول سکوں جو میرے اندر ابل رہی تھی، لیکن خاموش رہنا اور صبر کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چوتھی رات تقریباً 2 بجے مجھے پیاس لگی اور میں آہستہ آہستہ کچن کی طرف گئی۔ لانگ روم سے گزرتے ہوئے میں نے اندھیرے میں ایک موبائل کی روشنی دیکھی۔ عثمان فون پر بات کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بےخبری میں اسکرین پر دیکھا، نام لکھا تھا سپلائر۔ اس وقت گیسٹ روم کا دروازہ، جہاں محترمہ رضیہ بیگم سو رہی تھی، تھوڑا کھلا۔ وہ نائٹ گاؤن پہنے چپکے سے باہر آئیں اور اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئیں۔
मैं सीढ़ियों के पास अंधेरे में छुप गई, अपनी सांस रोककर उनकी बातें सुनने लगी। मोहतरमा रज़िया बेगम ने सरगोशी की, क्या वो सो गई? उस्मान ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ, मुर्दे की तरह सो रही है। मैंने अभी क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले दोस्त को फ़ोन किया था, ये पता लगाने के लिए कि उस लड़की ने किस बैंक में घर गिरवी रखा है। गुस्सा आ रहा है, मुंह तक आया निवाला छीन गया। मोहतरमा रज़िया बेगम ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और चालाकी भरी आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे कहा था, ये लोग बहुत चालाक होते हैं, इन्हें फंसाना आसान नहीं। अब ऐसा करो, तुम उसे कहो कि बैंक का सूद बहुत ज़्यादा है और उसे रजिस्ट्री निकालने के लिए मनाओ। गांव में मेरे जानने का एक आदमी है जो कम सूद पर पैसे देता है। हम उससे पैसे लेकर रजिस्ट्री छुड़वा लेंगे और फिर तुम उसे प्यार से मनाकर अपने नाम करवा लेना या फिर मुझे दे देना। अगर रजिस्ट्री बैंक में रही और उसकी कंपनी डूब गई तो बैंक घर नीलाम कर देगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। उस्मान ने कहा, अम्मी जान, आपको लगता है उसे मनाना आसान है? आयशा आजकल बहुत ज़िद्दी हो गई है, पहले की तरह हाँ में हाँ नहीं मिलाती। मैं कल कोई और रास्ता निकालता हूँ। मुझे किसी भी तरह वो रजिस्ट्री चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा, किसके लिए ज़रूरी है? मेरा दिल ज़ोर से धड़का। सप्लायर, गुंडे या कोई और खौफनाक राज? अपने शौहर का असली चेहरा देखकर मैं अंदर तक कांप गई। जुलाई की गर्मी में भी मुझे सर्दी लग रही थी। उन्होंने मुझे एक शिकार, एक सोने की कान समझा था जिसे लूटना था। अगली सुबह मैंने खामोश ना रहने का फैसला किया। नाश्ते के वक्त मोहतरमा रज़िया बेगम ने फिर से फजूल खर्ची करने वाली औरतों पर अपना बयान शुरू किया। मैंने दूध का गिलास मेज़ पर रखा और सीधे उनकी तरफ उस्मान की आंखों में देखकर कहा, आज से मैं घर के काम के लिए एक नौकरानी रखूंगी अम्मी जान। आप गांव से आई हैं, आप आराम कीजिए, मेरे सामान को हाथ मत लगाइए। और तुम, मैंने उस्मान की तरफ मतवज्जा होकर कहा, अगर तुम्हें इस गिरवी रखे घर में रहना इतनी जिल्लत अमेज लगता है तो तुम बाहर जा सकते हो। मैंने तुम्हें नहीं रोका। उस्मान चूक गया। ये पहली बार था जब मैंने पलटकर इतना सख्त जवाब दिया था। एक मर्द के तकब्बुर को चोट पहुंची। उस्मान ने मेज़ पर हाथ मारा और मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम बहुत होशियार बन रही हो। तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए तुम मेरे ख़ानदान को नीचा दिखा रही हो, है ना? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर उस्मान दरवाज़ा पटक कर काम पर चला गया, मुझे इन उलझनों के बीच तन्हा छोड़कर। मुझे लगा था कि इस लड़ाई के बाद हमारी शादी एक बंद गली में पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं। उसी शाम जब मैं काम से लौटी तो एक और मंजर देखकर मैं पत्थर हो गई। उस्मान सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कुराहट थी। सुबह के गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। उसके पहलू में एक 23-24 साल की जवान लड़की बैठी थी, जिसने एक तंग फ्लोर ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे देखकर उस्मान फौरन खड़ा हुआ और एक ऐसी गर्मजोश भरी मुस्कुराहट के साथ मेरा बैग लेने आया। उसने कहा, आयशा, तुम आ गई? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सुबह के लिए माफ़ करना, मेरा गुस्सा थोड़ा तेज़ है। उस्मान ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे लॉन्ग रूम में खींच लिया और कहा, आयशा, इनसे मिलो। ये मेरे गांव की दूर की रिश्तेदार है। इसने अभी अभी तालीम मुकम्मल की है और शहर में नौकरी ढूंढने आई है, लेकिन अभी तक रहने की जगह नहीं मिली। अम्मी कह रही थीं कि हमारा घर भरा है, तुम्हारा स्टडी रूम तो खाली ही रहता है, तो कुछ महीनों के लिए इसे यहीं रहने देते हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? हीरा नाम की लड़की खड़ी हुई। उसने मुझे एक गीली चैलेंज भरी मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, सलाम भाभी, उम्मीद है इस मुश्किल वक्त में आप मेरी मदद करेंगी। हीरा की नज़रों और उस्मान की ज़रूरत से ज़्यादा जोश को देखकर मेरे जहन में एक बहुत बुरा और घिनौना ख्याल आया। 24 घंटे से भी कम वक्त में हीरा ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बेसहारा दूर की रिश्तेदार नहीं है, वो एक भूखे तफीली की तरह थी, जिसने मेरे घर के हर कोने पर कब्जा करना और मांगना शुरू कर दिया। वो 3 बड़े सूटकेस लेकर आई और बगैर पूछे सीधे मेरे स्टडी रूम में घुस गई, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सुकून चाहिए था। उसने मुझसे पूछे बगैर मेरे आर्किटेक्चरल ड्राइंग को मेज़ के नीचे ठूंस दिया और अपनी कॉस्मेटिक्स और मेकअप का सामान बिछा दिया। इससे भी बदतर, वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वो इस घर की दूसरी मालकिन हो। हर शाम जब उस्मान काम से लौटता तो हीरा फौरन अपना लिबास बदल लेती। वो अपने ढीले ढाले घरेलू कपड़े उतारकर पहले रेशमी छोटे नाइट गाउन पहन लेती और उस्मान के सामने घूमने लगती। हर बार जब वो कोई चीज़ उठाने के लिए झुकती या पानी डालती तो वो जानबूझकर अपने जिस्म को अपने भाई के सामने ज़ाहिर करती। वो कहती, उस्मान भाई, वो अचार का मर्तबान बहुत ऊपर है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, प्लीज़ उतार देंगे।
عثمان بھائی میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، کیا آپ کمرے میں آ کر 1 منٹ دیکھ لیں گے؟ اس کی میٹھی شربت میں ڈوبی آواز مسلسل گونجتی رہتی، جس سے مجھے متلی آتی۔ عثمان اپنی بہن کی مدد کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتا کہ وہ پوچھنا بھی بھول جاتا کہ اس کی بیوی آج کام سے تھک کر آئی ہے یا نہیں۔ محترمہ رضیہ بیگم کو تو گویا منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ وہ ہیرا کو ایسے لاڈ پیار کرتی تھی جیسے وہ کوئی نازک انڈا ہو۔ صبح وہ مجھے جلدی اٹھا کر بازار بھیجتی اور عثمان کے لیے ناشتہ اور لنچ باکس تیار کرواتی، اور ہیرا وہ 9 بجے تک سوتی رہتی اور پھر اٹھ کر بچا کھچا کھاتی۔ ہیرا نے کہا، عائشہ بھابھی، آج آپ نے ناشتے میں پوہے بنائے ہیں کیا؟ مجھے پوہے پسند نہیں، کیا آپ میرے لیے ایک آملیٹ بنا دیں گی؟ ہیرا نے جمائی لیتے ہوئے کہا، اور اس نے پوہے کو چمچ سے ادھر ادھر کرنے لگی، جسے میں نے صبح 6 بجے اٹھ کر بنایا تھا۔ میں کام پر جانے کے لیے جوتے پہن رہی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول گیا۔ میں مڑی اور ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، میں کام پر جا رہی ہوں، میرے پاس کسی کی فرمائش پورے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ پیر ہیں، کچن وہاں ہے، جا کر خود بنا لو۔ محترمہ رضیہ بیگم جو سنک پر سبزیاں دھو رہی تھیں، فوراً سبزیوں کی ٹوکری پھینک کر بولی، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ وہ گاؤں سے آئی ہے، نئی جگہ ہے، تم بھابھی ہو کر ایک انڈے کے لیے منع کر رہی ہو کیا؟ تم اس گھر میں بھوکا مارنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، وہ 24 سال کی ہے، 2 سال کی نہیں امی جان۔ میں نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، میں دن بھر محنت کر کے اس گھر کا بجلی پانی کا بل اور خرچہ اٹھاتی ہوں، میرا کوئی فرض نہیں ہے کہ میں ایک اجنبی کی خدمت کروں۔ یہ کہہ کر میں بیگ اٹھا کر سیدھے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے آتی محترمہ رضیہ بیگم کی گالیاں سن کر آفس کا دباؤ اور گھر کا گھٹن بھرا ماحول مجھے توڑ رہا تھا۔ میں ایک پرسکون نیند کے لیے ترس رہی تھی۔ مجھے پرانے دنوں کی سکون پاگلوں کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اس شام میں ایک پارٹنر کے شو روم کی اوپننگ پارٹی سے تھوڑی دیر کے بعد لوٹی۔ جیسے ہی میں بیڈ روم میں گئی، میں نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اپنی پسندیدہ محدود ایڈیشن پرفیوم کی بوتل اٹھانا چاہا، لیکن وہ خالی تھی۔ گھبرا کر ساری درازوں کو چیک کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ میرے ذہن میں ایک شک ہوا اور میں سیدھے اسٹڈی روم کی طرف گئی جہاں ہیرا رہ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ ہیرا بستر پر بیٹھی فون چلا رہی تھی۔ میری اسٹڈی ٹیبل پر اس کا نکلی برانڈڈ ہینڈ بیگ کھلا تھا اور اندر سے میرے پرفیوم کی بوتل کی جانی پہچانی سنہری چمک دکھائی دے رہی تھی۔ میں اپنا غصہ قابو نہ کر سکی۔ میں اندر گھسی اور اس کے بیگ سے پرفیوم کی بوتل کھینچ لی۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں میرے کمرے میں گھس کر چوری کرنے کی اجازت کس نے تھی؟ میں نے پرفیوم کی بوتل اوپر اٹھائی۔ ہیرا چونک گئی۔ اس کا چہرہ تھوڑا پیلا پڑ گیا، لیکن فوراً اس نے اپنی پلکیں چپکائیں اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ اس نے کہا، میں نے چوری نہیں کی، دوپہر میں نے دیکھا تھا کہ یہ لانگ روم میں پڑی تھی، مجھے لگا کہ گر کر ٹوٹ جائے گی، اس لیے میں نے اسے سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ آپ مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ ہیرا کے رونے کی آواز نے عثمان اور محترمہ رضیہ بیگم کو، جو لانگ روم میں ٹی وی دیکھ رہے تھے، چونکا دیا۔ دونوں دوڑ کر اندر آئے۔ ہیرا کو بری طرح روتے دیکھ عثمان نے بھی دوڑ کر اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے گھور کر دیکھا۔ اس نے کہا، تم پھر سے کیا تماشا کر رہی ہو؟ عائشہ، تم اسے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ خود دیکھیں۔ میں نے پرفیوم کی بوتل عثمان کے سامنے رکھی۔ یہ میرے بیڈ روم میں گھسی اور پرفیوم چرا کر اپنے بیگ میں چھپا لیا۔ جب میں نے ہاتھوں پکڑا تو کہہ رہی ہے کہ سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ بیگ کے سب سے نیچے سنبھال کر رکھا جاتا ہے کیا؟ ہیرا عثمان کے سینے سے لگ کر اور زور سے رونے لگی۔ اس نے کہا، عثمان بھائی، میں نے سچ میں نہیں لیا، بھابھی مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہے، اس لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ امی جان، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ محترمہ رضیہ بیگم بھی بیچ میں کود پڑی اور میری طرف انگلی اٹھائی۔ انہوں نے کہا، یہ کیسی عورت ہے، ایک معمولی سی پرفیوم کی بوتل کے لیے اتنا تماشا کر رہی ہے؟ اگر تو مجھے یہاں نہیں رکھنا چاہتی تو سیدھا سیدھا بول دو، یہ گھٹیا چالیں چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، معمولی بوتل نہیں امی جان، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرا سامان ہے اور چور کو چور ہی کہا جاتا ہے۔ عثمان اچانک زور سے چلایا، خاموش رہو۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ آگے بڑھا، میرے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل چھینی اور اسے زور سے زمین پر پٹک دیا۔ بوتل ٹوٹ کر بکھر گئی۔ مہنگی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میں صدمے میں کھڑی رہ گئی۔ عثمان نے کہا، حد ہو گئی تمہاری، تم سمجھتی ہو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم میرے خاندان والوں کا احترام کچل دو گی؟ خود غرض چھوٹی سوچ والی عورت، اگر تم میرے خاندان کو نہیں رکھ سکتی تو تم اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ہیرا کے کندھے سے سہارا لیا اور اسے لانگ روم میں لے گیا۔ سرگوشی کرتے ہوئے اسے خاموش کرنے لگا، خاموش ہو جاؤ میری پیاری بہن،
कल मैं तुम्हें इससे 10 गुना महंगी बोतलें खरीद दूंगा। मोहतरमा रज़िया बेगम ने भी मुझे एक पोसीला नज़र से देखा और बाहर चली गई। मैं परफ्यूम की खुशबू से भरे कमरे में तनहा खड़ी थी। ज़मीन पर बिखरे शीशे के टुकड़ों को देखकर मेरा दिल भी उन्हीं की तरह टूट कर बिखर गया था। मेरा शौहर, जिस आदमी ने कभी कसम खाई थी कि वो मेरा ख्याल रखेगा, वो एक दूर के रिश्तेदार के लिए मेरे एहतराम को तोड़ने और मुझे बेइज्जत करने के लिए तैयार था। प्यार का अंधापन अब दफा हो रहा था। उसकी जगह एक तेज शक ने ले ली थी। मैं नीचे झुकी और टूटे हुए शीशों के टुकड़े उठाने लगी। जब मैंने शीशा डालने के लिए स्टडी टेबल के नीचे रखा छोटा कूड़ादान उठाया, तो मैं अचानक रुक गई। कूड़ादान के नीचे कागज के टुकड़ों के बीच एक निजी अस्पताल की रसीद तयशुदा पड़ी थी। मैंने भूं चढ़ाई, आहिस्ता से उस कागज को उठाया, उसे सीधा किया। ट्यूबलाइट की रोशनी में नीले रंग के हरूफ वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। नाम हीरा सिंह, 420, अल्ट्रासाउंड, हमल 8 हफ्ते। मेरे जिस्म का खून जम गया। मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मुझे खुद को संभालने के लिए मेज़ का सहारा लेना पड़ा। 8 हफ्ते की हामला, एक दूर के रिश्तेदार 8 हफ्ते का हमल लेकर अपने भाई के घर रहने आई। मेरे ज़हन में तमाम कड़ियाँ जोड़ने लगीं। उसकी वो छेड़-छाड़ वाली नज़रें, वो पतला नाइट गाउन, वो मैटरनिटी मिल्क का डब्बा जो मैंने एक दिन मोहतरमा रज़िया बेगम को चुपके से पीते हुए देखा था। और हाँ, वो हीरा सिंह नाम जिसके अकाउंट में उस्मान हर महीने पैसे भेजता था, जैसा कि मेरे वकील दोस्त अरसलान ने मुझे आगाह किया था। मैंने उस अल्ट्रासाउंड की रसीद को इतनी ज़ोर से अपनी मुट्ठी में खींचा कि मेरी उँगलियां सफ़ेद पड़ गईं। मेरे गले में एक घिनौनी कह की लहर उठी। मैंने अपने ही आंगन में सांप पाला था, एक चूहे को अपने घर में लाई थी, और ये कुंबे का झुंड मेरे साथ एक घिनौना ड्रामा कर रहा था। मैंने रसीद को तय करके अपनी जेब में रख लिया। अब खेल के कवानीन बदलने का वक़्त आ गया था। मुझे उस रसीद पर लिखे नंबरों को देखने का मौका भी नहीं मिला था कि एक हाथ ने उसे मुझसे छीन लिया। हीरा मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन ज़ुबान तेज़ चल रही थी। उसने कहा, "आप मेरे कूड़ादान में क्या देख रही हैं? ये मेरे पेट दर्द की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे तेज़ाबियत है।" बस उसने जल्दी से इस कागज़ को गोल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया और मुझे घूर कर बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ी रही, मेरे कान खुले हुए थे। पेट दर्द की रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड और 8 हफ्ते लिखा होता है क्या? हीरा ने मुझे 3 साल की बच्ची समझ रखा था क्या? लेकिन मैंने कोई तमाशा नहीं किया। इस घर में जहाँ मैं सास और एक घटिया शौहर से घिरी हुई थी, उस वक़्त हंगामा करना मेरे लिए नुकसानदा था। मैंने इस कड़वे घूंट को पिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन उस्मान का रवैया 180 डिग्री बदल गया। जब ना तो वो लंबी-लंबी साँस लेता था और ना ही सोफ़े पर सोता था। उस्मान अचानक फिर से वही मसाली शौहर बन गया, जैसा वो हमारे प्यार से इब्तदाई दिनों में था। जुमा की शाम वो घर जल्दी आया। उसके हाथ में सुर्ख़ गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता था और एक ब्रांडेड हैंडबैग था। जैसे ही उसने मुझे किचन में सब्ज़ी काटते देखा, वो पीछे से आया और मेरी कमर में हाथ डालकर मेरी गर्दन पर अपना चेहरा रख दिया। उसने कहा, "मेरी प्यारी बीवी, इन दिनों मैं ऑफिस के काम में बहुत मसरूफ़ था, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था और तुम्हें दुखी किया। मुझे माफ़ कर दो। ये तुम्हारी सज़ा की तलाफ़ी है।" मैं सहम गई। वही मर्दाना परफ्यूम की खुशबू जो कभी मुझे मदहोश कर देती थी, आज इसमें दूसरी औरत के मेकअप की अजीब-सी बू मिली हुई थी, जिससे मेरा पेट उछल गया। मैंने आहिस्ता से खुद को छुड़ाया और बेरुखबती से कहा, "ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी उन दिनों मसरूफ़ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया।" रात के खाने पर मोहतरमा रज़िया बेगम और हीरा का रवैया भी बदल गया। किसी ने भी उस पर परफ्यूम की बोतल या मेरी बेइज्जती की बात नहीं की। खानदान का माहौल इतना बनावटी था कि मुझे मतली आ रही थी। खाना खाने के बाद उस्मान मुझे बालकोनी में ले गया। उसने मेरे लिए शरबत का गिलास डाला। जब मेरे होंठ हल्के गुलाबी हो गए तो उस्मान ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। उसने कहा, "आयशा, मेरी कंपनी को इस बार एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मिला है। बॉस मुझे एक अच्छा हिस्सेदारी दे रहे थे। बस पैसा लगाना है और 6 महीने में दोगुना हो जाएगा। हो सकता है मैं रीजनल डायरेक्टर भी बन जाऊँ।" उस्मान की आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज़ में जोश था। मैंने शरबत का एक घूंट लेते हुए लापरवाही में कहा, "ये तो बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो।" उस्मान ने आंख चपकाई और कहा, "मुश्किल यह है कि सरमायाकारी बहुत बड़ी है, तकरीबन 4 करोड़ की। मेरी सारी बचत हमारी शादी और इस घर के अंदरूनी डिज़ाइन में खर्च हो गई। हमने सोचा है हम ये फ्लैट बेच देते हैं,
दो लोगों के लिए 2500 फुट का बहुत ज़्यादा है। हम इसे 8 करोड़ में बेचकर 4 करोड़ का एक छोटा फ्लैट ले लेंगे। बचे हुए 4 करोड़ तुम मुझे प्रोजेक्ट में लगाने के लिए दे देना। 6 महीने बाद मैं तुम्हें एक शानदार विला खरीद दूंगा। मेरे सीने पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। आकार लोमड़ी की तुम बाहर आ ही गई। रजिस्ट्री पर बात नहीं बनी तो अब घर बेचने की बात कर रहा था। मैंने कहा नहीं। मैंने ज़ोर से ग्लास मेज़ पर रखा। ये घर मेरा ख्वाब है, मेरी वालदा का तोहफा है, और वैसे भी रजिस्ट्री बैंक में गिरवी है। हम इसे अभी कैसे बेच सकते हैं? उस्मान ने मेरा हाथ पकड़ा और सहलाते हुए कहा, तो तुम शमीम अम्मी से बात करो ना। उनसे कहो कि रजिस्ट्री निकलवा दें, या फिर तुम अम्मी से कुछ करोड़ उधार ले लो। मेरे दिमाग में बिजली घूम गई। दामाद आपकी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ही तो पैसे ले रहा है, इसमें नुकसान कहाँ है? ये सुनकर मैं और बर्दाश्त न कर सकी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, तुमने मुझसे शादी की है या मेरी वालिदा के पैसों से? तुम्हारी कंपनी का मामला है तो तुम गांव जाकर अपनी वालिदा की ज़मीन गिरवी क्यों नहीं रखते? तुम हमेशा इस घर के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? उस्मान का चेहरा फौरन काला पड़ गया। उसके शर्मीला चेहरे का नकाब उतर गया। उसने दांत पीस कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? मियाँ बीवी शादी करते हैं ताकि दुख सुख में साथ दे सकें। तुम अपने शोहर को तरक्की करते देखकर उसकी मदद नहीं कर सकती। तुम मुझे नीचा दिखा रही हो क्योंकि मैं गाँव का हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना? तुम ये दौलत अपने साथ कब्र में ले जाओगी। मोहतरमा रज़िया बेगम किचन से चलाई। ऐसी खुदगर्ज औरत, शोहर मेहनत कर रहा है तो उसे अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर मदद करनी चाहिए। ये तो चुपके से अपना काला धन छुपा रही है। ऐसी औरतें बदचलन होती हैं। मैंने इन माँ बेटे से बहस करना बेकार समझा। मैं सीधे बेडरूम में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैं लॉन्ग रूम से उस्मान की गुस्से भरी सांसों की आवाज़ सुनती रही। उसने मुझे लंबे लंबे गुस्से भरे पैगामात भेजे, लेकिन मैंने उन्हें खामोशी से डिलीट कर दिया। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह काम पर गई, लेकिन जाने से पहले मैंने चुपके से एक बहुत छोटा कैमरा खरीदा और लॉन्ग रूम के कोने में रखे मनी प्लांट के गमले में छुपा दिया। तकरीबन 10 बजे जब मैं ऑफिस में एक डिज़ाइन देख रही थी, मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कैमरे ने घर में हरकत की इतला दी। मैंने हेडफोन लगाया और ऐप खोली। स्क्रीन पर उस्मान एक अजनबी आदमी को घर दिखा रहा था, जिसके हाथ में लेज़र टेप थी। वो कह रहा था, भाई साहब, एरिया बिल्कुल परफेक्ट है। सारा फर्नीचर इम्पोर्टेड है। कोई वीआईपी ग्राहक ढूंढकर जल्दी से बेच दो। कमीशन आप 10% रख लेना। मेरा खून खौल गया। मेरी गैर मौजूदगी में उसने प्रॉपर्टी डीलर को मेरे घर में बुला लिया। डीलर सर हिलाकर कुछ लिखता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बेडरूम में हीरा बाहर निकली। उसने सिर्फ उस्मान की एक ढीली ढाली शर्ट पहनी हुई थी और उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अंधेरे की वजह से मैं उनका चेहरा वाज़े नहीं देख सकी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और उस्मान का सर नीचे झुका हुआ था, एक घनौना गहरा बौसा। मेरे ही लॉन्ग रूम में मेरे फ़ोन की स्क्रीन बंद हो गई, लेकिन इन दो इंसानों की तस्वीर मेरे जहन में छप गई थी। मेरा हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। मेज़ पर रखी कॉफ़ी का कप गिर गया और सारे कागज़ात ख़राब हो गए। मैं जलाना चाहती थी। मैं फ़ौरन घर जाकर इस बेहया औरत के बाल नोचना चाहती थी और इस घटिया शोहर के मुंह पर तमाचा मारना चाहती थी। लेकिन मारपीट करना बेबस औरतों का काम है। सांप को मारना है तो उसकी सबसे कमज़ोर रग पर वार करना होगा। मैंने फ़ोन उठाया, हाथ पोंछे और अरसलान को फ़ोन लगाया। अरसलान खान मेरा कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त और मेरी वालिदा की कंपनी का वकील था। मैंने कहा, अरसलान, एक काम है। उस्मान की निजी और कंपनी की सारी माली मामलात निकालो, जितनी जल्दी हो सके, आज ही। 3 घंटे बाद में मैं और अरसलान एक पुरसुकून कैफ़े के आमने-सामने बैठे थे। अरसलान ने एक पतली फ़ाइल मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी आंखों में मेरे पीला पड़ते चेहरे के लिए हमदर्दी थी। उसने कहा, आयशा, तुम्हें पुरसुकून रहना होगा। उस्मान का कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है। उसकी कंपनी खसारे में चल रही है। वो सिर्फ एक असिस्टेंट मैनेजर है जिसकी तनख्वाह 40,000 माहाना है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात, अरसलान ने फ़ाइल पर उंगली रखी। उस पर एक बहुत बड़ा कर्ज है। मैंने फ़ाइल खोली। जो नंबर मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उसने पिछले साल क्रिप्टो में पैसे डुबवा दिए। उसने अपनी गाड़ी भी गिरवी रख दी है और बाहर से बहुत ज़्यादा सूद पर कर्ज लिया है। अभी असल और सूद मिलाकर कर्ज तकरीबन 5 करोड़ तक पहुंच गया है। गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। अरसलान ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, एक और बात, उस्मान के बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है
کہ तुम्हारी शादी से पहले से ही वो हर महीने 50,000 एक अकाउंट में बेच रहा है, जिसका नाम हीरा सिंह है। पैसे बेचने का सबब लिखा है, शौहर की तरफ से बीवी के बच्चे की परवरिश के लिए भेजा गया। मेरे आंसू जिन्हें मैंने सुबह से रोक रखा था, अब वो निकले। सब कुछ वाज़ेह था, कोई दूर की रिश्तेदार नहीं थी। वो अपनी हामला महबूबा को मेरे घर ले आया था। मुझसे उसकी खिदमत करवा रहा था, उसे मेरे ही घर पर पाल रहा था। उसने मुझे प्रोजेक्ट का झूठा ख्वाब दिखाया ताकि मैं 8 करोड़ का अपार्टमेंट बेच दूँ और वो इस पैसे से अपना कर्ज़ चुका सके और वो अपनी महबूबा और उसके बच्चे का खर्च उठा सके। इस पूरे घर ने सास से लेकर शौहर तक मिलकर मुझे लूटने के लिए एक शानदार जाल बनाया था। अरसलान ने पूछा, आयशा अब तुम क्या करोगी? क्या मुझे तलाक के कागजात तैयार करने चाहिए? मैंने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली। मेरी आंखों में अब कोई कमजोरी या वहम नहीं था। मैंने कहा, अभी नहीं। उस वक्त तलाक देना उन्हें बहुत आसानी से आज़ाद कर देना है। मैं चाहती हूँ कि उसने जो कुछ भी मुझसे लिया है वो सब कुछ उगल दे, उसे अपनी हर गलती की कीमत चुकानी पड़े। शाम को मैं घर में दाखिल हुई। लॉन्ग रूम में हंसी मजाक से गूंज रहा था। उस्मान, मोहतरमा रजिया बेगम और हीरा सोफे पर बैठकर तरबूज खा रहे थे। वो एक खुशहाल 3 लोग के खानदान की तरह लग रहे थे और मैं जो देर से काम से लौटी थी, बस एक बाहरी शख्स थी जिसने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। मुझे देखकर उस्मान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मोहतरमा रजिया बेगम ने होंठ खींचे और कहा, अरे डायरेक्टर साहबा, आज देर से आई, खाना ठंडा हो गया है, जाकर खुद ही गर्म कर लो। मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, खामोशी से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। मुझे सब्र करना था, अभी पत्ते खोलने का वक्त नहीं आया था। उस रात उस्मान के पहलू में लेटकर मुझे इतनी घिन आ रही थी कि मैं बिस्तर के किनारे पर सिकुड़ कर सोई। तकरीबन 2 बजे उस्मान की सांसों की आवाज़ सुनकर मैं आहिस्ता से मुड़ी और उसके तकिए में रखे फ़ोन से उसका फ़ोन उठाया। मैं कोई ठोस सबूत ढूँढना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन को स्वाइप किया, फ़ोन ने पासवर्ड माँगा। मेरी तारीख़ पैदाइश गलत थी, हमारी सालगिरह की तारीख़ गलत थी। उसने पासवर्ड बदल दिया था। मैं फ़ोन वापस रखने ही वाली थी कि मैंने बाहर से एक हल्की खनखनाहट की आवाज़ सुनी। मैंने अपना कान बेडरूम के दरवाज़े से लगाया। बाहर चुपके से चलने की आवाज़ें थीं और फिर मोहतरमा रज़िया बेगम की आवाज़ और उस्मान ने दरवाज़े में एक छोटी-सी दरार से झाँका। कॉरिडोर की हल्की रोशनी में मोहतरमा रज़िया बेगम उस्मान का हाथ खींच रही थी, जो मेरे सोने का ड्रामा करते हुए कमरे से बाहर निकल आया था। वो हीरा के कमरे के दरवाजे के सामने खड़े थे। मोहतरमा रज़िया बेगम ने कहा, तुम इस आयशा को कब घर से निकालोगे? ऐसे डर डर कर जीने से मेरा दिल बैठे जा रहा है। हीरा का पेट अब दिखने लगा है। मेरा पोता एक रिश्तेदार के तौर पर पैदा नहीं हो सकता। उस्मान ने गुस्से से जवाब दिया, अम्मी जान, आहिस्ता बोलो, मैं उसे घर बेचने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुंडे मेरे सर पर बंदूक रखे हुए हैं। अगर मैंने उस पर दबाव डाला और उसने तलाक दे दी, तो हम सब बेघर हो जाएंगे। मैं दरवाजे के पीछे पर की तरह खड़ी थी। मेरे हाथ इतनी जोर से लकड़ी के फ्रेम पर गिरे थे कि खून निकलने लगा। सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी थी, लेकिन मुझे अभी भी सब्र करने का नकाब पहने रखना था। मैं जानती थी कि शाम को मारना है तो उसके सर पर वार करना होगा। अगर मैंने अभी हंगामा किया तो उस्मान सब कुछ इनकार कर देगा। वो शायद मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता था, क्योंकि वो गुंडों के दबाव में था। लेकिन मैं खामोश रही। हवाएं ठहरी न थीं। इस वीकेंड मोहतरमा रज़िया बेगम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हफ्ते की सुबह वो सीधे मेरे बेडरूम में घुस गई और पर्दे खींच दिए, जिससे तेज़ रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। उन्होंने कहा, उठो उठो, शादीशुदा औरत होकर सुबह 8 बजे तक सो रही हो। कल गांव में उस्मान के दादा की बरसी है, तुम सोमवार को छुट्टी ले लो। आज ही जल्दी गांव जाकर घर की सफाई करो और चच्चियों के साथ बाजार जाकर सामान लाओ। मैंने थके हुए अंदाज में उठकर अपने बाल संवारे और कहा, अम्मी जान, सोमवार को कंपनी में बहुत अहम मीटिंग है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैं पैसे भेज दूंगी। रज़िया बेगम ने कमर पर हाथ रखकर चलाना शुरू कर दिया। अब तुम 2 पैसे कमाने लगी हो तो हमारी रस्म और रवाज को नीचा दिखाओगी, घर के बड़े की बरसी पर नहीं आओगी, तो मैं गांव में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या तुम हमारे गरीब घर आना ही नहीं चाहती? उस्मान बाथरूम से बाहर आया। उसका चेहरा तना हुआ था। उसने हुक्म दिया, तुम ऑफिस में छुट्टी के लिए कह देना। कंपनी का काम अपने मातहतों को सौंप दो। शादी के बाद शोहर के घर के रवाज मनाने पड़ते हैं। मैंने गांव में सबको बता दिया है कि हम दोनों आ रहे हैं। मेरी बेइज्जती मत करवाना। मैंने उन दोनों के गुस्से से भरे चेहरों को देखा और एक गहरी सांस ली।
ٹھیک ہے، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہارا یہ معزز خاندان کیا گل کھلاتا ہے۔ ہیرا نے پیٹ کے درد کے بہانے کراچی میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ صرف میں، عثمان اور محترمہ رضیہ بیگم گاؤں کے لیے نکلے۔ گاؤں کا وہ 3 کمروں کا گھر بہت گھٹن بھرا اور بے چین کرنے والا تھا۔ آنگن میں قدم رکھتے ہی کچھ چچیوں نے مجھے کھینچ کر کچن میں دھکیل دیا، جو کوئلے کے دھوئیں سے تپ رہا تھا۔ چاروں طرف 5-6 تھالیاں گوشت اور مچھلی سے بھری پڑی تھیں، اور 3 بڑے ایلومینیم کے ٹین گندے برتنوں سے بھرے تھے۔ ایک موٹی چچی نے پان چباتے ہوئے میرا مذاق اڑایا، شہر کی بہو آ گئی، چلو یہاں آ کر ہاتھ پٹاؤ، شہر کی لڑکیاں میک اپ کرنا جانتی ہیں، چکن کاٹنا تھوڑا آتا ہوگا۔ پوری صبح میں ایک برتن دھونے کی مشین بن گئی، سبزیاں کاٹتی رہی، مچھلی صاف کرتی رہی، پسینے سے میرا قمیض بھیگ گئی تھی، دھویں سے میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ اسی دوران عثمان گھر کے اندر چچاؤں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا اور اپنے کروڑوں کے پروجیکٹ کے بارے میں ڈینگیں ہانک رہا تھا، اور محترمہ رضیہ بیگم ہر تھالی کے پاس جا کر اپنی چھاتی چوڑی کر کے سچی باتیں بنا رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ارے میرا عثمان بہت قابل ہے، کراچی میں جو 8 کروڑ کا فلیٹ ہے وہ اس نے اکیلے اپنی محنت سے خریدا ہے۔ بہو تو بس دکھنے میں ہی اچھی ہے، کماتی تو کچھ نہیں، شوہر کے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ وہ رجسٹری عثمان کے نام کر دے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ جو برتن دھو رہے تھے رک کے میں نے اوپر دیکھا۔ رشتہ دار میرے دھوکے باز شوہر کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ میرے صبر کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ اس وقت ایک چچی نے میرے کان کے پاس آ کر کہا، عائشہ تم جانتی ہو کہ عثمان کی گاؤں میں ایک اور بیوی تھی؟ سنا ہے اس نے اس لڑکی کو تمہارے لیے چھوڑا کیونکہ تم امیر ہو۔ یہ بات آخر ان کو کس نے بتائی؟ میرا دماغ سن ہو گیا۔ گاؤں میں بیوی، اس کا مطلب یہ پورا خاندان ہیرا کے بارے میں جانتا تھا، صرف میں ہی بے وقوف تھی جسے گھمایا جا رہا تھا۔ میں نے برتن دھونے والا اسپنج پانی میں پھینکا، جس سے صابن کی جاگ اڑ گئی۔ کچن میں سب کی نظریں مجھ پر چمکیں۔ میں سیدھے کمرے میں آئی، اپنا ایپرن ٹھیک کیا اور سیدھے اس کمرے میں چلی گئی جہاں محترمہ رضیہ بیگم اپنی جھوٹی کہانیاں سنا رہی تھیں۔ میں نے کہا، آپ غلط کہہ رہی ہیں امی جان۔ پھر یہ آواز اونچی اور پوری گھر میں گونج گئی، جس سے ہنسی مذاقیاں شور تھم گیا۔ محترمہ رضیہ بیگم چونک گئی۔ عثمان نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، عائشہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کچن میں جا کر کام کرو۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور سیدھا محترمہ رضیہ بیگم کے چہرے پر اور پھر ان تمام رشتہ داروں پر نظر ڈالی جو منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، آج جب سب رشتہ دار یہاں ہیں تو میں ایک بات واضح کر دینا چاہتی ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ کراچی کا 8 کروڑ کا فلیٹ میری والدہ نے مجھے شادی کے 3 سال پہلے خرید کر دیا تھا، اور عثمان نے اس میں ایک پیسہ بھی نہیں لگایا ہے۔ ابھی بھی رجسٹری بینک میں گروی ہے۔ یہ کہنا کہ عثمان نے گھر خریدا، میں اس پر منحصر ہوں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ امی جان نے اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا ہے۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ محترمہ رضیہ بیگم کا چہرہ سرخ سے پیلا ہو گیا۔ چچا چاچی ایک دوسرے سے کان پھوسی کرنے لگے۔ اس خاندان کا جھوٹا احترام میں نے سب کے سامنے تار تار کر دیا تھا۔ محترمہ رضیہ بیگم ہکلاتی ہوئی بولی، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے میز پر رکھی پھلوں کی پلیٹ زور سے زمین پر پھینک دی، جو ٹوٹ کر بکھر گئی۔ عثمان غصے سے پاگل ہو گیا، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، میری کلائی پکڑی اور مجھے کھینچ کر گھر کے پیچھے باغیچے میں لے گیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم جان بوجھ کر مجھے میرے خاندان کی بے عزتی کر رہی ہو، ہے نا؟ میں نے کہا، میں صرف سچ بول رہی ہوں۔ تم اتنے گھٹیا ہو کہ اپنی جھوٹی شان بنانے کے لیے اپنی بیوی کے پیسوں کا استعمال کرتے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور سر اٹھا کر اسے چیلنج دیا۔ ایک جھوٹے آدمی کا تکبر جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تماچا میرے بائیں گال پر مارا۔ تماچا اتنا زوردار تھا کہ میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور زمین پر گر پڑی۔ میرے گھٹنے میں چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ میرے کان سن ہو گئے، میرے منہ میں خون کا ذائقہ آ گیا۔ میں صدمے میں اپنا سوجا ہوا گال پکڑے ہوئے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جسے میں نے کبھی اپنا شوہر کہا تھا۔ عثمان وہیں کھڑا تھا، اس کا ہاتھ اب بھی ہوا میں کانپ رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی اپنی اس حرکت سے حیران تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کی آنکھ میں پیشمانی کا ایک جھلک تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت محترمہ رضیہ بیگم دوڑتی ہوئی آئیں۔ مجھے زمین پر گرا دیکھ کر انہوں نے اسے روکنے کی بجائے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور تیز آواز میں چلائیں، مارو اسے، اسے اس کی بدتمیزی کا سبق سکھاؤ۔ بیوی ہو، بیوی کو شروع سے ہی قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس گھر میں بہو سر پر چڑھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ مارو اسے تاکہ اسے یاد رہے۔ محترمہ رضیہ بیگم کے اکسانے پر عثمان کے اندر کا آخری انسان بھی مر گیا۔
اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور تھوڑی اٹھا کر بولا، تم نے جو کیا وہی بھگت رہی ہو، یہ میرا گاؤں ہے، تمہارا فلیٹ نہیں جہاں تم جو چاہو بول سکو۔ میں نہیں روئی، عجیب بات ہے، ایک بھی آنسو نہیں گرا۔ گال اور گھٹنے کا جسمانی درد اس درد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو میرے سینے میں ہو رہا تھا۔ پیار، احترام، بھروسہ، سب کچھ اس وقت مر گیا تھا جب اس کا ہاتھ میرے چہرے پر پڑا۔ ایک گھٹیا آدمی اور ایک سڑے ہوئے خاندان کا نقاب پوری طرح سے اتر چکا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، اپنے کپڑوں سے دھول جھاڑنے کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے اس سے ایک اور لفظ نہیں کہا اور مڑی سیدھے گھر کے اندر گئی، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور رشتہ داروں کو گھورتی نظروں کے بیچ سے گزری۔ محترمہ رضیہ بیگم پیچھے سے چلائی، کہاں جا رہی ہے؟ برسی ابھی ختم نہیں ہوئی اور تو کام سے بھاگ رہی ہے؟ میں گیٹ سے باہر نکلتی تبتی دوپہر میں نیشنل ہائی وے پر آ گئی۔ میں نے ایک بس کو ہاتھ دیا، آخری سیٹ پر بیٹھ گئی اور سیدھا کراچی کی طرف چل پڑی۔ جب بس کا دروازہ بند ہوا اور انجن کی آواز گونجی تو میں نے اپنا سر کھڑکی سے ٹکا دیا اور میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں اتنی روئی کہ میری سانسیں اچھلنے لگیں۔ میں اپنی جوانی کی بے وقوفی اور اپنے اندر پیار پر روئی۔ سسکیوں کے بیچ مجھے اپنی والدہ کی وہ بات یاد آئی جب انہوں نے مجھ سے کاغذات پر دستخط کروائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، وقت بتائے گا کہ میں صحیح تھی یا تم۔ والدہ اب صحیح تھیں۔ ذلت کا احساس اب غصے میں بدل رہا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹ پیچھے اور خود سے وعدہ کیا، انہوں نے مجھے ایک تماچا مارا، میں انہیں پوری زندگی بھر قیمت چکانے پر مجبور کر دوں گی۔ دیر شام میں وہ اپنے شاندار اپارٹمنٹ میں پہنچی۔ گھر خالی تھا۔ ہیرا شاید کہیں گھومنے یا چیک اپ کے لیے گئی ہوگی۔ میں نے بتی نہیں جلائی، سیدھے عثمان کے کمرے میں سو گئی۔ سوٹ کیس نکالا اور اس کا سارا سامان پیک کر کے گھر سے باہر پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں الماری کے نیچے سے اس کے پرانے کپڑے نکال رہی تھی تو میرا ہاتھ الماری کے فرش پر نیچے چھپی کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ میں نے اس لڑکی کے ڈھیلے تختے کو دیکھا، وہاں ایک پرانی کالی چمڑی کی ڈائری تھی۔ میں نے اس کے اوراق پلٹے۔ شام کی ڈلتی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی جس میں عثمان کی ٹیڑھی میڑھی تحریر واضح تھی۔ 15 اپریل کو کرپٹو میں 20 لاکھ ڈوب کے گنڈے فون کر کے گالیاں دے رہے ہیں۔ عائشہ والے معاملے میں تیزی لانی ہوگی، اسے کسی بھی طرح پھنسانا ہوگا۔ 10 مئی کو تجویز کامیاب رہی۔ وہ بے وقوف لڑکی میری رومانوی باتوں میں آ گئی۔ مقصد شادی کے بعد عائشہ کو فلیٹ اپنے نام کروانے یا بیچنے پر مجبور کرنا، قرض چکانا، ہیرا کو ساتھ رہنے کے لیے بلانا تاکہ بچے کا خیال رکھا جا سکے۔ امیر لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، تھوڑے آنسوں سے بھی کام بن جاتا ہے۔ ہر لفظ، ہر سطر میرے ذہن میں کسی کیل کی طرح چھپ رہی تھی۔ میری شادی کی یہ پوری منصوبہ بندی ایک دھوکہ تھی۔ میری شادی جس پر مجھے فخر تھا بس ایک منصوبہ تھا، اس کی اور اس کی محبوبہ کی سڑی ہوئی زندگی کو بچانے کا ایک ذریعہ۔ میں نے ڈائری ہاتھ میں لی اور ہنسنے لگی، ایک کڑوی ہنسی جو خالی کمرے میں گونج اٹھی۔ دشمن کی بے رحمی نے میرے ارادوں کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ میں نے فون نکالا، ڈائری کے ہر صفحے کی تصویر کھینچی اور ساری تصاویر ارسلان کو بھیج دی۔ جیسے ہی میں نے ڈائری واپس اس کی جگہ پر رکھی، میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ عثمان اور ہیرا اندر آئے۔ لگتا تھا عثمان میرے جانے کے بعد فوراً گاؤں سے نکل آیا اور اپنی محبوبہ کو بھی لے آیا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا، عثمان اندر آیا۔ مجھے کمرے کے بیچ میں کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل بھی نہیں رکا اور گھٹنوں کے بال زمین پر گر گیا۔ اس نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے، اپنا سر نیچے جھکا لیا اور بری طرح رونے لگا۔ اس نے کہا، عائشہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایک جانور ہوں، میں نے کچھ پی رکھا تھا اس لیے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ مجھے مارو، مجھے گالی دو، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے نیچے اس آدمی کو دیکھا جو مصیبت زدہ ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، ایک شیطان جو انسان کے بیس میں اپنی زندگی کا بہترین اداکاری کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ آہستہ آہستہ بند ہو گئے، یہ خونی کھیل اب شروع ہو رہا تھا۔ عثمان کمرے میں گھسا اور گھٹنوں کے بال فرش پر گر پڑا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور سسک کر رونے لگا۔ ایک 30 سالہ آدمی کا رونا اتنا دکھی تھا کہ اگر یہ کل ہوتا تو شاید میں پگھل جاتی، لیکن آج میرے کانوں میں اس کالی ڈاری کے الفاظ گونج رہے تھے، امیر لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، تھوڑے آنسوؤں سے کام بن جاتا ہے۔ عثمان نے کہا، عائشہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جانور ہوں، اور خود کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا، گاؤں میں اتنے سارے رشتہ دار تھے، امی نے بھی اکسانے کا کام کیا، اس لیے میرے احترام کے سوال پر میں نے ہاتھ اٹھا دیا، مجھے بہت پشیمانی ہو رہی ہے۔ ہیرا دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ حیران تھی کہ عثمان اتنا نیچے گر سکتا ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی، میرے اندر نہ درد تھا نہ غصہ، صرف نفرت تھی۔ میں نے اپنا پاؤں چھڑایا
اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا اٹھو، اس ڈرامے سے تھک نہیں گئے؟ عثمان چونک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس کی چال کو اتنی بے رحمی سے بے نقاب کر دوں گی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ لانگ روم سے ایک بھاری چیز گرنے کی اور ہیرا کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہیرا چلائی، امی جان آپ کو کیا ہو گیا؟ عثمان بھائی، امی جان بے ہوش ہو گئی۔ عثمان باہر بھاگا۔ محترمہ رضیہ بیگم فرش پر پڑی تھی، ہاتھ سینے پر تھا، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ ایک بہترین ڈرامہ جو بالکل صحیح وقت پر کیا گیا تھا۔ اگر انہوں نے عثمان کو آنکھ نہ ماری ہوتی جب انہیں لگا کہ میں باہر نہیں آئی ہوں، تو شاید میں نے ایمبولینس بلا لی ہوتی۔ اس رات گھر میں ہنگامہ مچا رہا۔ اگلی صبح محترمہ رضیہ بیگم بستر پر پڑی کرا رہی تھی۔ عثمان میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا عائشہ، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ امی کے دل کا وال خراب ہو گیا ہے، انہیں فوری آپریشن کی ضرورت ہے، خرچہ تقریباً 20 لاکھ آئے گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا عائشہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن پلیز امی کو بچا لو، اس پراپرٹی مینجمنٹ کے کاغذات پر دستخط کر دو، اس سے میں اپنے جاننے والے سے پیسے ادھار لے سکوں گا۔ امی کے ٹھیک ہوتے ہی میں دن رات محنت کر کے تمہارے پیسے چکا دوں گا۔ میں نے کاغذ کو دیکھا، موٹے حروف میں لکھا تھا جائیداد کے انتظام کا اختیار نامہ، لیکن نیچے ایک چھوٹے سی شک میں لکھا تھا مجاز شخص کو جائیداد بیچنے، گروی رکھنے یا منتقل کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، بغیر مالک کی رضامندی کے۔ وہ کاغذ کے ٹکڑے میرے گھر کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا عثمان تم مجھ سے یہ کیا کروا رہے ہو؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ رجسٹری بینک میں ہے، اگر میں اس کاغذ پر دستخط بھی کر دوں تو بغیر اصل رجسٹری کے کوئی تمہیں قرض نہیں دے گا۔ میں قلم نیچے رکھنے ہی والی تھی کہ عثمان کے چہرے سے بناوٹی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھین لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی۔ اس نے پانی کا گلاس دیوار پر دے مارا اور چلایا، اس سے جھوٹ مت بولو، میں نے بینک کے نظام سے چیک کروا لیا ہے، تمہارا گھر کہیں گروی نہیں ہے، خاموشی سے اس پر دستخط کرو ورنہ مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کی دھمکی سے میں چونک گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم کیا کرو گی؟ عثمان آگے بڑھا، اس کا سایہ مجھ پر پڑا، وہ ہنسا، ایک ہارے ہوئے جوئے باز کی طرح۔ اس نے کہا تم خود کو بڑی انٹیریئر ڈیزائن سمجھتی ہو، بھولنا نہیں میرے پاس تمہارے آفس کی چابی ہے، مجھے تمہارے کمپیوٹر کا پاسورڈ پتہ ہے، اگر تم نے رجسٹری نہیں دی تو کل تمہارے سارے خصوصی ڈیزائن انٹرنیٹ پر ہوں گے، تمہارے کلائنٹس کے ساتھ تمہارے معاہدے ردی کے ٹکڑے بن جائیں گے، پھر دیکھتا ہوں تم نقصان کی تلافی کیسے کرتی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ صرف میرے گھر پر ہی نہیں، میرے کیریئر پر بھی حملہ کر رہا تھا۔ میں چلائی، کمینے، اور اپنا بیگ لے کر دروازے کی طرف بھاگی۔ عثمان چلایا، رکو، اور میرے بال پکڑنے کے لیے دوڑا، لیکن میں تیز تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہوا، عثمان باہر پہنچا اور دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ میں لفٹ کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، شہر میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور بے ساختہ ایک پتہ بتایا۔ گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گھنٹی بجائی۔ ہماری پرانی نوکرانی مائی جان نے دروازہ کھولا۔ میرے بکھرے بال، سوجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا عائشہ بیٹی، تم اس وقت یہاں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ہم بغیر کچھ کہے اندر بھاگی۔ میری والدہ شمیم بیگم ریشمی نائٹ گاؤن پہنے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ مجھے لانگ روم میں گرتے دیکھ وہ گھبرا گئی۔ انہوں نے پرسکون سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور میری سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ انہوں نے کہا اب آنکھیں کھلی؟ صرف ایک سوال اور میرے اندر کا سارا درد ذلت دھوکا پھوٹ پڑا۔ میں والدہ کے پاؤں سے لپٹ کر ایک بچے کی طرح رونے لگی۔ میں نے کہا امی جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دھوکا ملا ہے، وہ قرض میں ڈوبا ہے، وہ اپنی حاملہ محبوبہ کو گھر لے آیا اور اس نے مجھے مارا اور میری کمپنی کو برباد کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ امی جان، میں اب اور نہیں سہ سکتی۔ شمیم بیگم نے مجھے رونے دیا۔ جب میری سسکیاں کم ہوئیں تو انہوں نے میری ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور ایک ہلکا سا تھپڑ میرے گال پر مارا، جس سے میرا دماغ جھاگ گیا۔ انہوں نے کہا بس آج رات رو لو، کل آنسو پوچھو، خوبصورت سا میک اپ کرو اور اس گھر میں واپس جاؤ۔ شرما خاندان کے لوگوں کتوں کے گاٹنے پر بھاگتے نہیں، ہم پاگل کتے کے دان توڑ دیتے ہیں اور اپنا حق سمیٹ کر واپس لیتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن امی جان، وہ رجسٹری مانگ رہا ہے اور میری کمپنی کو دھمکی دے رہا ہے۔ والدہ ہلکی سی مسکرائی، ایک ایسی خاتون کی مسکراہٹ جس نے 30 سال کاروبار کی دنیا میں گزارے تھے۔
انہوں نے مائی جان کو آواز دی۔ مائی جان اسٹڈی روم کی الماری سے ایک ایلومینیم کا ڈبہ لے آئی۔ کچھ منٹ بعد والدہ نے میرے سامنے ایک رجسٹری پھینکی۔ وہی جانی پہچانی کور، وہی پتہ، لیکن مالک کے نام کی جگہ عائشہ کا نام کاٹ کر نیچے صاف حروف میں لکھا تھا شمیم بیگم کو منتقل۔ والدہ نے لاپرواہی سے کہا، اس گھر کی چابی تمہاری شادی سے پہلے ایک ہفتہ پہلے ہی میرے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اب میری بیٹی عائشہ قانونی طور پر ایک کرایہ دار سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اختیار نامہ چاہتا ہے، اسے دے دو۔ رجسٹری چاہتا ہے، اسے دے دو۔ لیکن اسے جو ملے گا وہ نقلی ہوگا۔ دیکھتے ہی جو جتنا اوپر چڑھتا ہے، گرتے وقت اس کی ہڈیاں اتنی ہی چکنا چور ہوتی ہیں۔ والدہ کے نام کی رجسٹری ہاتھ میں لے کر میرے اندر نئی توانائی بھر آئی۔ جب خوف ختم ہو گیا تو اس کھیل میں اصلی کھلاڑی وہ نہیں تھے۔ میں نے فون نکالا، اسکرین سے آنسو پوچھے اور عثمان کو ایک چھوٹا سا پیغام لکھا، میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، کل گھر آ کر کاغذ لے جانا، میری کمپنی کو ہاتھ مت لگانا۔ پیغام بھیج کر میں نے فون بند کر دیا اور والدہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ عثمان کو پیغام بھیجنے کے بعد میں 2 دن اور اپنی والدہ کے گھر رہی، جہاں میں نے ارسلان کے ساتھ مل کر ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ جوابی حملے کا پہلا قدم عثمان اور ہیرا کے غیر قانونی تعلقات کا ایسا ثبوت حاصل کرنا تھا جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ اس سے مجھے طلاق کے کیس میں پوری طرح برتری مل جاتی۔ بدھ کی صبح میں اپنے اپارٹمنٹ لوٹی۔ دروازے میں گھستے ہی میں نے لڑکھڑانے کا ڈرامہ کیا اور جوتے کی ریک کے پاس گر گئی۔ عثمان ہیرا کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، مجھے دیکھ کر دوڑایا۔ اسے لگا کہ میں اس کی دھمکیوں سے پوری طرح ٹوٹ چکی ہوں۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ سوچ لیا؟ کاغذ کہاں ہے؟ اس نے میری صحت کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمزور آواز میں کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، کئی راتوں سے سوئی نہیں۔ رجسٹری کمپنی کی الماری میں ہے، مجھے ہسپتال جانا ہے، کل جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں تمہیں لا کر دے دوں گی۔ عثمان نے سختی سے مجھے دیکھا، لیکن میری حالت دیکھ کر مان گیا۔ ٹھیک ہے، کمرے میں جا کر آرام کرو، میں ٹیکسی بلا دیتا ہوں، خود چلی جانا، آج میری ایک اہم میٹنگ ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا، ایک گٹھیا آدمی کبھی بھی ایسی بیوی کی دیکھ بھال میں اپنا وقت برباد نہیں کرے گا جسے وہ اپنی آنکھوں کا کانٹا سمجھتا ہو۔ میں شہر کے سب سے بڑے ملٹی اسپیشلسٹ ہسپتال میں تھی، ایک بڑا ماسک اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور میں خاموشی سے کائنالوجسٹ ڈپارٹمنٹ میں کونے میں بیٹھی تھی۔ وی آئی پی سیکشن میں جو منظر میں نے دیکھا، اس سے میرے سینے میں ایک تیز درد اٹھا۔ میرا شوہر عثمان، جو ایک اہم میٹنگ میں تھا، بڑے پیار سے ہیرا کو الٹرا ساؤنڈ روم سے باہر لا رہا تھا۔ اس نے ہیرا کے لیے کرسی کھینچی اور اپنی جیب سے ایک تازہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نکالی۔ اس کے چہرے پر ایک فخریہ خوشی تھی۔ اس نے ہیرا کے تھوڑے ابھرے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی آواز فون کے مائکرو فون سے واضح ریکارڈ ہو گئی، جسے میں نے ان کی طرف رکھا تھا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمارا بیٹا بالکل صحت مند ہے، اس کی ناک دیکھو، بڑا ہو کر بہت خوبصورت بنے گا۔ ابا کا بیٹا، جلدی سے بڑا ہو جاؤ، ابا تمہارے لیے ایک بہت بڑا گھر خریدیں گے۔ ہیرا نے ناراضگی سے کہا، بڑا گھر کہاں سے آئے گا؟ آپ بس وعدے کرتے ہیں، آپ اس بڑھیا کو کب طلاق دو گے؟ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ ایک رشتہ دار کے طور پر پیدا ہو۔ عثمان نے بھیڑ کے بیچ ہیرا کی گال پر بھونسا لیا اور کہا، صبر کرو میری جان، عائشہ تو اب پالتو بلی بن گئی ہے۔ میں نے اسے کمپنی کے کاغذات لیک کرنے کی دھمکی دی تو وہ ڈر گئی۔ کچھ دنوں میں اس سے رجسٹری نکلوا لوں گا اور گھر سے باہر کر دوں گا، قرض چکا دوں گا اور پھر تمہارے لیے ایک نیا فلیٹ خریدوں گا، پھر ہم شادی کر لیں گے، بس 1 مہینہ اور انتظار کر لو۔ میں کونے میں بیٹھی اپنے ہونٹ کھینچ رہی تھی، میرے آنسو اندر ہی اندر بہہ رہے تھے۔ میں نے اس گناؤنی گفتگو کا پورا ویڈیو بنا لیا تھا، ایک ایسا ثبوت جو عدالت میں ان کے غیر قانونی تعلقات اور جائیداد ہڑپ کرنے کی سازش کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس شام میں ایک بالکل مختلف ذہنیت کے ساتھ گھر لوٹی۔ میں ایک کمزور ہاری ہوئی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ محترمہ رضیہ بیگم کو دیکھ کر میں نے آہستہ سے کہا، السلام علیکم امی جان، آپ آرام کیجیے، میں کام کر لوں گی۔ محترمہ رضیہ بیگم نے شک سے مجھے دیکھا، لیکن پھر کہا، ہاں بہتر ہے، کھانا ٹھیک سے بنانا، ہیرا کا پیٹ کمزور ہے۔ رات کے کھانے پر جب عثمان آیا تو میں نے ایک اچھی بیوی کی طرح سب کو کھانا پیش کیا۔ وہ اپنی ضد پر بہت خوش تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، عثمان، میں نے آج اپنے دوست سے کہہ کر بینک سے رجسٹری نکلوائی ہے۔ رجسٹری کا لفظ سنتے ہی عثمان اور محترمہ رضیہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عثمان نے بے صبری سے پوچھا، کہاں رکھی ہے؟
میں نے کہا میں نے اسے اسٹڈی روم کی الماری میں رکھ دیا ہے۔ کمپنی میں آج کل بہت دشواری چل رہی ہے۔ مجھے شک ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے جاسوس لگا کر ہماری کمزوری ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں، یہ رجسٹری تم ہی رکھ لو۔ چارہ ڈال دیا گیا تھا۔ عثمان نے میرے کٹورے میں گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا ڈالا اور کہا، میں نے تم سے کہا تھا عورتوں کو اتنا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب سے گھر اور جائیداد کی فکر تم مت کرو، مجھ پر چھوڑ دو۔ اور سنو، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، میرے دوست نے بتایا ہے کہ کوئی نامعلوم نمبر تمہاری لوکیشن ٹریک کر رہا ہے، تم محتاط رہنا، کوئی بھی اہم پیغام یا تصاویر ڈیلیٹ کر دینا۔ میری بات سن کر عثمان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اسے اپنے قرض اور حاملہ محبوبہ کے راز کے کھلنے کا خوف ستانے لگا۔ میں نے ہیرا کی طرف دیکھا اور کہا، ہیرا، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے آفس کی ان ساتھیوں کی یاد آتی ہے جو شروع کے 3 مہینے میں حاملہ تھیں۔ کھٹاک سے ہیرا کے ہاتھوں سے کٹوری گر کر ٹوٹ گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ بولی، بھابھی، آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ مجھے تو بس پیٹ کا درد ہے۔ اس رات میں نے سونے کا ڈرامہ کیا۔ تقریباً 1 بجے عثمان بالکونی میں فون پر بات کر رہا تھا۔ ہیرا، اپنے سارے پیغامات ڈیلیٹ کر دو۔ عائشہ کو شک ہو گیا ہے اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کہیں چھپا دو۔ کل میں کسی بھی طرح الماری کھول کر رجسٹری نکالوں گا اور اسے گروی رکھ کر قرض چکاؤں گا۔ یہ کام اسی ہفتے ہی کرنا ہوگا۔ میں اندھیرے میں مسکرائی۔ ہاں عثمان، الماری کھولو، ایک شاندار جال بچھایا جا چکا ہے، بس تمہارے لالچی اور بیوقوف اقدام کا انتظار ہے۔ لونگ روم میں منی پلانٹ کے گملے، کچن کے وینٹیلیٹر اور اسٹڈی روم کی بک شیلف میں 3 چھوٹے کیمرے چھپائے گئے تھے۔ پچھلی شام ارسلان نے مجھے ایک فائل دی تھی جس میں ایک نقلی رجسٹری بھی تھی۔ وہ اتنی اصلی لگ رہی تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ آج صبح کام پر جانے سے پہلے میں نے جان بوجھ کر الماری کا دروازہ تھوڑا کھلا چھوڑ دیا تھا جس میں وہ نقلی رجسٹری رکھی تھی۔ میں نے محترمہ رضیہ بیگم کو بھی تاکید کی تھی کہ میرے اسٹڈی روم میں کوئی نہ جائے۔ 10 بجے میں نے اپنے فون پر کیمرہ فیڈ کھولی۔ محترمہ رضیہ بیگم چپکے سے میرے اسٹڈی روم میں گھسی۔ انہوں نے الماری کھولی اور نقلی رجسٹری دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے اس کی تصویر کھینچی۔ 15 منٹ بعد عثمان ہانپتا ہوا گھر میں گھسا۔ اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ سے رجسٹری لی اور کہا، ہاں امی، یہ اصلی ہے، نام بھی عائشہ کا ہی ہے، اور اس نقلی کاغذ کو ایسے چوم رہا تھا جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ اس نے کہا، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، گنڈے میری کمپنی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان طوفان کی طرح گھر سے نکل گیا۔ دوپہر میں ارسلان کا پیغام آیا۔ عثمان نے رجسٹری ٹائیگر بھائی کے اڈے پر گروی رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنی بڑی جائیداد کے لیے جب تک مالک خود دستخط نہ کرے، کوئی گنڈا بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں وہ اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے۔ اس رات گھر میں ماحول بہت دباؤ بھرا تھا۔ عثمان بری طرح مایوس تھا۔ رات میں نے اسے بالکونی میں فون پر باتیں کرتے سنا۔ اس نے کہا، مجھے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ کر دو جو بالکل اصلی جیسے دستخط بنا سکے۔ پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس اس کے دستخط کا نمونہ ہے۔ کل مجھے ٹائیگر بھائی کے 3 کروڑ دینے ہیں، ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ وہ اب نقلی دستخط کا راستہ چن رہا تھا، خود کو سیدھے مجرمانہ مقدمات میں پھنسا رہا تھا۔ 2 دن بعد گھر میں سب بہت خوش تھے۔ مجھے پتا تھا کہ عثمان نے اختیار نامہ پر میرے نقلی دستخط کروا لیے ہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ جیت گیا ہے۔ اتوار کی صبح عثمان اپنے 3 شرابی دوستوں کو گھر لے آیا۔ اس نے کہا، بھائیو، یہ فلیٹ میں نے اپنی محنت سے بنا لیا ہے، 10 کروڑ کا ہے۔ وہ اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ ایک دوست نے پوچھا، اور تمہاری بیوی کہاں ہے؟ عثمان نے کہا، وہ تو بس کچن میں رہتی ہے، کماتی کچھ نہیں، میں ہی پالتا ہوں۔ اسی دوران ہیرا عثمان کی شرٹ پہنے باہر نکلی اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، آپ لوگ آ گئے، مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں نے اپنے فون پر ریکارڈنگ چالو کر دی۔ جب اس کے 2 دوست باہر گئے تو ہیرا نے میرے پاس آ کر کہا، صفائی ٹھیک سے کرو، ویسے بھی تم جلدی ہی اس گھر سے جانے والی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، مطلب یہ کہ عثمان نے اس گھر کو گروی رکھ دیا ہے، پیسہ بھی مل گیا ہے، جلدی وہ اسے بیچ دے گا، تم اپنا سامان پیک کر لو، اس گھر پر میرے اور میرے بچے کا حق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے منہ پر پانی کا گلاس پھینک دیا۔ محترمہ رضیہ بیگم بھی آئیں اور مجھے دھکا دیا۔ انہوں نے کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے کمرے میں گئی۔ اسی وقت ارسلان کا فون آیا۔ اس نے کہا، کام ہو گیا ہے، عثمان نے نقلی رجسٹری اور تمہاری نقلی دستخط والے کاغذ ٹائیگر بھائی کو دے دیے ہیں، اس کے 3 کروڑ کی نقدی لے لیے ہیں اور اپنا قرض چکا دیا ہے۔ بہت خوب، میں نے کہا،
गुंडों को जल्दी पता चल जाएगा कि कागज नकली हैं, तब असली मज़ा शुरू होगा। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। मोहतरमा रज़िया बेगम ने एक और घटिया चाल चली। बुध को मैंने देखा कि वो एक काले पॉलीथीन में एक तावीज़ और एक किस्म की राख लेकर आई। उन्होंने तावीज़ मेरे गद्दे के नीचे छुपा दिया और राख किचन में। वो मुझ पर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। उस रात जब मैं अपने लिए दूध बना रही थी, मोहतरमा रज़िया बेगम ने आकर कहा, लाओ मैं बना देती हूँ। मैं लॉन्ग रूम में आ गई, लेकिन मेरी नज़र किचन में कैमरे पर थी। मोहतरमा रज़िया बेगम ने चुपके से वो राख मेरे दूध में मिला दी। जब वो दूध लेकर आई तो मैंने मुस्कुराकर कहा, ये थोड़ा गर्म है, मैं थोड़ी देर में पीऊँगी। इसी दौरान हीरा बाथरूम से निकली। उसने कहा, अम्मी जान मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कुछ मीठा खाने का जी है। मैंने मौका देखकर कहा, हीरा ये गर्म दूध पी लो, बच्चे के लिए अच्छा होगा, मैं दूसरा बना लूँगी। ये कहकर मैं बाथरूम चली गई। जब मैं लौटी तो गिलास खाली था। मोहतरमा रज़िया बेगम का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो ये नहीं बता सकती थी कि इस दूध में क्या मिला था। उस रात तकरीबन 2 बजे बाथरूम से हीरा के चीखने की आवाज़ आई। उसने चिल्लाया, बचाओ, खून, बहुत खून। वो हम सब भागे। हीरा बाथरूम से गीले फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें धुंधली थीं। उसके पैरों के बीच खून बह रहा था। उस्मान चिल्लाया, हीरा क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस बुलाओ। अस्पताल के कॉरिडोर में उस्मान सर पकड़ कर बैठा था। जब एक नर्स बाहर आई तो उस्मान ने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? मेरा बच्चा ठीक तो है? मैंने खामोशी से उस वक़्त का वीडियो बना लिया। नर्स ने कहा, मरीज़ ने नींद की दवा की बहुत ज़्यादा मिक़दार ले ली थी। इसकी वजह से वो गिर गई। बच्चे को खतरा है। नींद की दवा? उस्मान हैरान था। मैं आगे बढ़ी और मोहतरमा रज़िया बेगम से पूछा, अम्मी जान, आपने आज रात मेरे दूध में जो पाउडर मिलाया था, वो क्या था? उस्मान ने अपनी वालदा की तरफ देखा। उसे सब समझ आ गया। उसने एक ज़ोरदार तमाचा अपनी वालदा के मुँह पर मारा और चिल्लाया, तुमने क्या किया? तुम मेरे ही बच्चे को मारना चाहती थी। एक शानदार चोट को मौत के घाट उतारने का मंज़र था। हीरा के इस्तिकाते हमले के बाद उस्मान और उसकी वालिदा में रोज़ लड़ाई होने लगी। गुंडे भी अब बाकी पैसों के लिए फ़ोन करने लगे। उस्मान की आखिरी उम्मीद एक बड़े कारोबारी शख्सियत मिस्टर हाय के साथ एक मुआहदे की थी। उसने मिस्टर हाय को घर पर खाने पर बुलाया ताकि अपनी झूठी शान दिखा सके। उसने मुझसे एक अच्छी बीवी का ड्रामा बनने की इल्तिजा की। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ऐसी पार्टी दूंगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। शाम को मिस्टर हाय आए। वो एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्स थे। उन्होंने कहा, वाह उस्मान, तुमने इतनी कम उम्र ही में इतना बड़ा घर बना लिया और तुम्हारी बीवी भी बहुत खूबसूरत और मुहज़्ज़ब है। मैं तुम्हें ये मुआहदा देखकर बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उस्मान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। खाने के दौरान शरबत लेने के बहाने स्टडी रूम गई। वापसी पर मेरे हाथ में शरबत की बोतल और एक फ़ाइल थी। मैं जानबूझकर मिस्टर हाय के पास लड़खड़ाई और फ़ाइल ज़मीन पर गिर गई, जिससे सारे कागज़ात बिखर गए। वो कागज़ात उस्मान के कर्ज़ के सबूत, उसकी और हीरा की अस्पताल की तस्वीर और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। मिस्टर हाय ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उठाई। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या है उस्मान? उस्मान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, सर, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। मैंने पुरसुकून से कहा, अंकल, ये मेरे शोहर के कर्ज़ के कागज़ात हैं और ये उनकी हामला महबूबा की रिपोर्ट है, जिसे वो मेरे ही घर में रखे हुए हैं। मिस्टर हाय ने मेज़ पर कागज़ात पटके और कहा, उस्मान, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो मेरे करोड़ों के मुआहदों का क्या होगा? उस्मान उनके पाँव में गिर पड़ा और बोला, सर प्लीज़, मेरी बीवी पागल है। उसी वक़्त दरवाज़े की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी वालदा शमीम बेगम एक पावरफुल बिज़नेस सूट में अंदर आईं। मिस्टर हाय उन्हें देखकर चौंक गए और बोले, शमीम जी, आप यहाँ? वालदा मुस्कुराईं और कहा, अस्सलाम हाय साहब, ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है, ये मेरी बेटी है और जो ज़मीन पर पड़े हैं, ये मेरे होने वाले साबिक़ दामाद हैं, जिसे हम जल्द ही जेल भेजने वाले हैं। मिस्टर हाय ने नफ़रत से उस्मान को देखा और बाहर चले गए। उन्होंने कहा, यह मुआहदा ख़त्म समझो। उस्मान ज़मीन पर गिरकर अपने बाल नोचने लगा। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, तुमने मुझे मजबूर किया है। कल मैं ये घर टाइगर भाई को बेच दूंगा। मेरे पास तुम्हारे दस्तखत वाला अख्तियारनामा है। मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊँगा। मैं मुस्कुराई और कहा, अच्छा तो कल उन्हें बुला लेना, एक पार्टी करते हैं। उस रात के बाद घर में माहौल एक टाइम बम जैसा हो गया था। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। उस्मान ने दरवाज़ा खोला। बाहर टाइगर भाई अपने 5 गुंडों के साथ खड़ा था। उस्मान ने कहा, टाइगर भाई, देखिए ये 2500 फुट का फ्लैट है। सारा सामान अभी दरामद शुदा है, कम से कम 12 करोड़ का है। आप इसे मेरे 5 करोड़ के कर्ज के बदले रख लीजिए। टाइगर ने चारों तरफ देखा और सर हिलाया।
میں نے اپنی کافی کا کپ میز پر رکھا اور کہا، معاف کیجیے، یہ گھر میری ذاتی جائیداد ہے، اسے کوئی بیچ نہیں سکتا، آپ سب باہر جائیے۔ ٹائیگر نے عثمان کو پکارا، یہ کیا ہے؟ تیری بیوی تو مجھے ہی بھگا رہی ہے۔ عثمان نے اپنی جیب سے نقلی اختیار نامہ نکالا اور کہا، یہ دیکھو، اس کے دستخط ہیں، میرے پاس مکمل اختیار ہے، تم اندر جاؤ۔ میں ہنس پڑی اور کہا، ایک نقلی دستخط والے کاغذ کے ٹکڑے سے تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میرے بغیر تم اس گھر کی ایک اینٹ بھی نہیں بیچ سکتے۔ عثمان نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن گنڈوں کو دیکھ کر رک گیا۔ محترمہ رضیہ بیگم بھی چلانے لگی، یہ گھر میرے بیٹے کا ہے، تو بس ایک بوجھ ہے۔ ہیرا نے میرا سوٹ کیس باہر پھینکا اور میرے کپڑے اس میں ٹھونسنے لگی۔ وہ بولی، نکل جاؤ یہاں سے، اس گھر پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ ٹائیگر بائی نے کہا، سن بے، مجھے تمہارے گھر میں ڈراموں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ایک کاغذ کے ٹکڑے پر میں 10 کروڑ کا قرض نہیں لوں گا۔ تو نے کہا تھا تیرے پاس اصلی رجسٹری ہے، کہاں ہے وہ؟ عثمان گھبرا گیا۔ اس نے کہا، بھائی وہ الماری میں ہے، آپ گھر پر دیکھ لیجئے، کل رات میری سالگرہ کی پارٹی ہے، آپ آئیے گا، میں آپ کو رجسٹری دے دوں گا۔ ٹائیگر نے زمین پر تھوکا اور کہا، یاد رکھنا، کل رجسٹری نہیں ملی تو تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ گنڈوں کے جانے کے بعد عثمان نے مجھ سے کہا، دیکھا، اب دفع ہو جاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں اس گھر میں اپنی آخری رات کا مزہ لو، کل میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گی۔ میں سیدھے ارسلان کے آفس گئی۔ ارسلان نے کہا، سب تیار ہے، کل اس کے پورے خاندان کو دعوت بھیج دو، اصلی مزہ تو اب شروع ہوگا۔ شہر میں رات ہو چکی تھی، لیکن 8 کروڑ کے اس فلیٹ میں جشن کا ماحول تھا۔ میں اور میری والدہ ارسلان کے آفس میں بیٹھ کر بڑی اسکرین پر لگے کیمرے سے سب کچھ براہ راست دیکھ رہے تھے۔ عثمان نے اپنی 31ویں سالگرہ کی شاندار پارٹی رکھی تھی۔ گاؤں سے تقریباً 20 رشتہ دار آئے تھے۔ محترمہ رضیہ بیگم دروازے پر مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا کامیاب ہے، یہ پورا گھر اس نے اپنی محنت سے بنایا ہے، پرانی بہو تو کسی کام کی نہیں تھی، میں نے اسے نکال دیا۔ ہیرا ایک مالکن کی طرح گھوم رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سلام دادی جان، میں ہیرا، عثمان کی نئی بیوی، میں آپ کو خاندان کا وارث اپنی کوکھ میں پال رہی ہوں۔ عثمان لوگوں کے بیچ کھڑا ہو کر شربت پی رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے۔ میں نے فون سے پھولوں کا ایک گلدستہ آرڈر کیا، خالص سفید گلابوں کا جس پر ایک کالا کاربن تھا۔ پیغام تھا، سالگرہ مبارک عثمان، تمہارا تحفہ آ رہا ہے۔ پارٹی کے دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایک ڈلیوری بوائے نے سفید گلابوں کا گلدستہ اندر دیا۔ عثمان نے ربن پر لکھا پیغام پڑھا اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اسی وقت دروازہ پوری طرح کھلا اور میں اندر آئی۔ میں نے ایک شاندار سرخ ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ میری اونچی ایڑی کے جوتوں کی آواز موت کی سزا کے ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ عثمان چلایا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے تمہیں نکال دیا تھا۔ میں مسکرائی اور کہا، آج میرے شوہر کی سالگرہ ہے، میں کیسے نہ آتی، میں ایک خاص تحفہ لائی ہوں۔ میں نے اپنے بیگ سے ایک ریموٹ نکالا اور ٹی وی پر ایک ویڈیو چلا دی، وہی ویڈیو جن میں عثمان اور ہیرا ہسپتال کے باہر تھے۔ میں نے کہا، ابا کا بیٹا، میں اس بڑھیا کو کب طلاق دوں گا، رجسٹری بیچ کر قرض چکاؤں گا۔ رشتہ داروں میں ہلچل پیدا ہوگی، پھر ان کے غیر اخلاقی پیغامات، بینک ٹرانسفر اور صوفے پر بوسہ لینے کا ویڈیو۔ آخر میں اس نے قرض کے کاغذات اور گنڈوں کے سامنے بھیک مانگنے کی تصاویر۔ ایک چچا چلایا، حرام خور، تو نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ عثمان نے ٹی وی بند کرنے کی کوشش کی لیکن میں سامنے کھڑی ہو گئی۔ محترمہ رضیہ بیگم اور ہیرا نے مجھ پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہم سے جلتی ہے۔ میں نے یو ایس بی نکالی اور ٹی وی میں لگا دی۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ آواز سنو، یہ ہیرا کی آواز تھی جو اپنے دوست سے کہہ رہی تھی، وہ بڑھیا ساس بے وقوف ہے، عثمان قرض میں ڈوبا ہے، جیسے ہی وہ گھر بیچے گا میں پیسے لے کر بھاگ جاؤں گی۔ محترمہ رضیہ بیگم پتھر بن گئی۔ میں نے میز پر 2 شربت کے گلاس اٹھائے اور عثمان اور ہیرا کے منہ کی طرف پھینکے۔ میں نے کہا، تم دونوں حیوانوں کا ڈرامہ ختم ہوا، یہ گھر چاہیے تو جہنم میں جا کر رجسٹری لینا۔ عثمان غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی نقلی رجسٹری اور اختیار نامہ میز پر پٹکا اور کہا، یہ دیکھو، میرے پاس ثبوت ہیں، یہ گھر میرا ہے، میں تمہیں ابھی باہر پھینکتا ہوں۔ اس نے سیکیورٹی کو فون کیا۔ کچھ منٹ بعد دروازے پر کئی لوگ آئے، لیکن وہ سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے، وہ ارسلان، ٹائیگر بھائی اور اس کے گنڈے اور ساتھ میں 2 پولیس والے تھے۔ عثمان نے پولیس کو دیکھ کر کہا، آفیسر، اس عورت کو گرفتار کرو، یہ میرے گھر میں گھس آئی ہے۔ ارسلان آگے بڑھا اور بولا، مسٹر عثمان، میں عائشہ کا وکیل ہوں، یہ جو اختیار نامہ ہے اس پر دستخط نقلی ہیں اور یہ جو رجسٹری ہے یہ بھی نقلی ہے۔ عثمان کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا، جھوٹ،
میں نے اس کی الماری سے نکالی ہے۔ ارسلان نے کہا الماری سے چوری کرنا اور اسے گروی رکھ کر ٹائیگر بھائی سے 5 کروڑ لینا یہ ایک سنگین جرم ہے۔ ٹائیگر بھائی نے عثمان کا کالر پکڑا اور چلایا، حرام زادے، تو نے مجھے نقلی کاغذات دیے؟ اس نے عثمان کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ گھونڈے اس پر ٹوٹ پڑے۔ عثمان میرے پاؤں میں گر پڑا اور بولا عائشہ مجھے بچا لو، اصلی رجسٹری دے دو ورنہ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کی خونی انگلیوں کو اپنے پاؤں سے ہٹایا اور کہا اصلی رجسٹری؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم میری والدہ کی چیز مانگو؟ عثمان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کہا امی جان یہ گھر تو تمہارا تھا۔ اس وقت میری والدہ شمیم بیگم اندر آئیں اور بولی تم نے صحیح سنا، تمہاری شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی عائشہ نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ تم مہینوں سے ایک خالی کھول کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور سنو 2 ہفتے پہلے میں نے یہ گھر ایک کمپنی کو بیچ دیا ہے۔ تم اب ایک کمپنی کی جائیداد کو نقلی کاغذات پر گروی رکھنے کے جرم میں پھنس چکے ہو۔ ٹیکر بھائی نے سنا اور عثمان کو ایک لات ماری اور چلایا، کمینے۔ پولیس آگے بڑھی اور بولی مسٹر عثمان، آپ کو دھوکہ دہی اور نقلی دستاویزات بنانے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ عثمان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ محترمہ رضیہ بیگم اپنے بیٹے کو گرفتار ہوتے دیکھ بے ہوش ہو گئی۔ عثمان کو لے جایا گیا۔ ٹائیگر بھائی نے محترمہ رضیہ بیگم کو دھمکایا، میرے 5 کروڑ کون دے گا؟ میں تمہارے پورے خاندان کو نوچ کھاؤں گا۔ محترمہ رضیہ بیگم میرے پاؤں میں گر پڑی اور بولی عائشہ بیٹی اسے بچا لو۔ میں نے اپنی جیب سے طلاق کے کاغذ نکالے اور ان کے منہ کی طرف پھینکے۔ میں نے کہا اس پر اپنے بیٹے کے دستخط لے لینا، کھیل ختم۔ میں نے رشتہ داروں کو 15 منٹ میں گھر خالی کرنے کا الٹیمیٹ دیا۔ وہ سب چوہوں کی طرح باغ کھڑے ہوئے، اپنی ہی بھابھی کو تنہا چھوڑ کر۔ محترمہ رضیہ بیگم نے ایک رشتہ دار کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے جھٹک دیا اور کہا تیرے بیٹے کی وجہ سے پورے خاندان کی بے عزتی ہوئی، خود بھاگ۔ رات میں نے گھر کی پوری صفائی کروائی، ہر اس چیز کو پھینک دیا جو ان کی یاد دلاتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد عدالت میں عثمان ایک قیدی کی وردی میں کھڑا تھا۔ اسے دھوکہ دہی کے جرم میں 7 سال کی سزا ہوئی۔ ہیرا کو بھی پیسے واپس کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت کے باہر میں نے دیکھا کہ محترمہ رضیہ بیگم کوڑے کے ڈھیر کے پاس پلاسٹک کی بوتلیں اٹھا رہی تھیں۔ وہ پاگل ہو چکی تھیں اور بڑبڑا رہی تھیں۔ میرے بیٹے کا 10 کروڑ کا گھر۔ ارسلان نے میرے لیے کار کا دروازہ کھولا اور کہا مبارک ہو، تم آزاد ہو۔ ہم ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑے۔ جیل میں عثمان ہر روز پیتا تھا۔ ٹائیگر کے گنڈے بھی اسی جیل میں تھے اور وہ اپنا بدلہ لے رہے تھے۔ ہیرا کا چہرہ منشیات میں خراب ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہاٹے پر برتن مانج رہی تھی اور میں نے اپنی انٹیریئر ڈیزائننگ کمپنی کھولی۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نے اپنے اس گھر کو پھر سے سجایا۔ آج میں نے اپنی والدہ کو کھانے پر بلایا تھا۔ میں نے کہا امی جان، اگر آپ نے اس دن طاقت نہ دکھائی ہوتی تو آج میں برباد ہو چکی ہوتی۔ آپ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا۔ والدہ نے مسکرا کر کہا غلط آدمی سے شادی کرنا ایک حادثہ ہے، لیکن اس سڑی ہوئی شادی سے باہر نہ نکلنا ایک المیہ ہے۔ اسی دوران ارسلان آیا۔ ہم دنوں نے ایک نئی شروعات کا جشن منایا۔ عورتوں کو ہمیشہ اپنے دماغ کو تیز اور دل کو مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر طوفان کے بعد آسمان صاف ہوتا ہے اور نئی صبح ضرور آتی ہے۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔